बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारिस अमीन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव एट 10। जेएनएन न्यूज ने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जो कि आपको डेली की जो खबरें हैं, डेली की जो टॉप स्टोरीज हैं, उसको हम इस प्रोग्राम में डिस्कस किया करेंगे और एक ऐसे तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम उसकी जड़ तक बिल्कुल पहुंचेंगे। और ये इंतहाई जरूरी था कि जब हमने एक खबर की जड़ तक पहुंचना है, उसको खोजना है, तो उसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास जो तज्जियाकार हो वो इंतहाई एक सीनियर और प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए, जिसके लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब अहमद सगीर साहब ने, जिनका मोर देन 2.5 डेकेड्स का जो है एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी जिंदगी के जो है 26-27 साल जो है सहाफत को दिए हैं, इस मुल्क को दिए हैं, और एक बेहतरीन पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जिस तरह मैंने ये बात कही स्टार्ट में कि हम लोग टॉप स्टोरीज को जो है इस प्रोग्राम में डिस्कस किया करेंगे, तो आज की जो टॉप स्टोरीज हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहली तो जो स्टोरी है वो है शफकत महमूद साहब की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया कि वो कब ओपन होने जा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट कब खोलने जा रही है। उस हवाले से जाहिर है जो प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशंस है उनको भी एतराजात रहे हैं और वो जो है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर यकम मुहर्रमुल हराम जो कि आज की डेट में था, और उसमें जो इंतहाई एक अकीदत और एहतराम वाला ये महीना है मुहर्रमुल हराम का, और इस्लामी साल का सबसे पहला महीना है। इस हवाले से भी हम जो है अपने गेस्ट से बात करेंगे। और उसके साथ जो तीसरी बात है, हुकूमत के जो 2 साल मुकम्मल हुए हैं, गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आकर अपनी परफॉर्मेंसेस आके डिफाइन की हैं और अपनी तारीफ के जो उन्होंने गुण गाए हैं वो भी हम सर से डिस्कस करेंगे। और साथ में जो चौथा एक इशू है, एक बात है जो कि रिवायतन एक चलती आ रही है, जो कि बड़ी कोई नई बात नहीं है। शेख रशीद साहब ने एक कॉलेज का इफ्तिताह किया विमेन का, उसके दौरान उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने मौका जाया नहीं किया और टारगेट किया नून लीग को, और उसके जवाब में फिर राना सनाउल्लाह साहब, जो ये दोनों जो है रिवायती हरीफ जिस तरह इनको कहा जाता है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने शेख रशीद साहब के बारे में जो है जो जुबान पे आया तो उन्होंने फरमा दिया। तो सबसे पहले तो मैं शफकत महमूद साहब ने जो आज बात की है उसकी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम शफकत महमूद बोले कि हमने फैसला किया है कि स्कूल बंद होंगे और 13 मार्च से स्कूल्स बंद किए। तमाम फैसले मुतफिका तौर पर किए हैं। उन्होंने बताया कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक 40 लाख बच्चे प्रोमोट हुए। कैम्ब्रिज ने ऐसा सिस्टम अपनाया कि 2-2 ग्रेड्स कम करने के लिए उन्होंने कहा। कैम्ब्रिज से मुतालिक उन्होंने मजीद बताया कि कैम्ब्रिज तक बच्चों के वालिदैन और अपने जज्बात पहुंचाए। बरतानिया हुकूमत से भी राब्ता किया है। कैम्ब्रिज से सारा रिजल्ट रिवाइज कर दिया है। शफकत महमूद ने बताया कि 15 सितंबर 2020 से स्कूल्स खोलने का बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। 7 सितंबर को दोबारा बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें स्कूल से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। सर, हाँ देखें, क्या कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए इनको समझ तो है कि ये स्कूल जो है वो खोलने बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा एक यहाँ पे मुझे बड़ा अफसोस है। अफसोस हुकूमत पे नहीं, अफसोस उन लोगों पे है कि जो तालीम देते थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तालीम बेची जाती रही है आज तक जो है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, आप ये देखिए कि रेडी वाले जो हैं वो भी आपको सड़कों पे नज़र आए, आपको ड्राइवर सड़कों पे नज़र आए, आपको ताजर सड़कों पे नज़र आए कि जनाब हमें आप जो है इजाज़त दी जाए कि हम अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें इजाज़त दी जाए कि हम ट्रक चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें इजाज़त दी जाए कि हम टैक्सियाँ चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें इजाज़त दी जाए कि हम मांगना चाहते हैं। फकीर भी जो है वो भी आपको सड़कों पे नजर आए। एक अगर सड़कों पे नजर नहीं आया तो एक उस्ताद नजर नहीं आया आपको। मतलब क्या ही अच्छा होता कि अगर टीचर्स भी जो है यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, वो भी सड़कों पे आ जाते हैं कि जनाब हमें पढ़ाने दिया जाए। ठीक है सर, उसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन है वो तो चीख कर कह रहे हैं कि हमें स्कूल्स को, देखिए प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है वो कहां तक पढ़ा रही है। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है ये आपकी मैट्रिक तक जाती है, ये ओ लेवल ए लेवल तक जाती है ना। आपका हायर एजुकेशन सिस्टम भी तो पूरा का पूरा रुका हुआ था ना। आप देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटीज बंद है, आपके कॉलेजेस बंद है,
آپ کا جو گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن اور جو باقی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کلوز ہیں. تو اس کی بڑی وجہ کیا یہی ہے کہ پھر ان کو شاید تنخواہیں مل رہی تھیں اس وجہ سے وہ خاموش تھے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک خاص قسم کی ٹینڈنسی ہے ٹیچرز کے اندر, اساتذہ کے اندر. اب بدقسمتی ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ تنخواہیں اعلیٰ استادوں کو دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا کہ ہمارے استادوں کی تنخواہیں کم ہیں, لیکن کیا یونیورسٹی کے استادوں کی بھی تنخواہیں کم ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. بٹ بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم گھر میں بیٹھ کے کھانے کی ایک عادت پڑ گئی ہے. سو ہمارے اساتذہ کو یہ لگا کہ انہوں نے کہا یہ اس سے تو اچھا موقع کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ کتنے عرصہ سال میں جو ہے یونیورسٹیز کھلتی ہیں, 3 مہینے ویسے بند رہتی ہیں. پھر یونیورسٹی کے اندر جب ہنگامے ہوتے ہیں تو پھر یونیورسٹیز بند ہو گئی. زیادہ دور نہیں جاتے, صرف اسلام آباد کی یونیورسٹیز کو آپ دیکھ لیں کہ سال میں جو ہے کتنی دفعہ وہ یونیورسٹی جو ہے ان کو بند ہونا پڑتا ہے, وہ کلوز ہو جاتی ہیں. لیکن اگر وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھلتی بھی ہیں تو اس میں بھی کون سے چاند چڑھا دیتے ہیں. یہ تو جو چاند چڑھے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑا. ان کا یار انہوں نے تو نہیں نکلنا, چلو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلانی تاریخ کو آگے یونیورسٹیوں کے تالے کھولیں اور لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں بچوں کو. ٹھیک ہوگا. سر ایک سوال جو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے کیا وہ صرف جو کفالت کا اس کے اوپر ذمہ عائد ہوتا ہے, گورنمنٹ کو ماں بھی کہا جاتا ہے, تو کیا اس ماں کا جو ذمہ ہے پالنے کا تو وہ صرف اس کے جو ملازمین ہیں ان کا ہے؟ جو پرائیویٹ اداروں میں لوگ کام کرتے ہیں کیا ان کو گھر چلانے کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا آپ نے بڑے خاص موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے. ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے, گورنمنٹ ماں کا کردار ادا کرتی ہے, سم ٹائم باپ بھی بن جاتی ہے. جب وہ ڈانٹتی ہے مارتی ہے تو وہ اس وقت باپ ہوتی ہے. جب پچکارتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, چھپا لیتی ہے, تو اس وقت وہ ماں ہوتی ہے. ماں اور باپ مل کے بچے کی تربیت کرتے ہیں. سو ریاست تربیت کر رہی ہے اپنے لوگوں کی. ریاست جو ہے وہ ان کو کبھی مارتی ہے, کبھی ڈانٹتی ہے, کبھی پیار کرتی ہے, کبھی اپنے پاس لگاتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ خاص لوگوں کو ریاست پچکارتی ہے, باقی لوگوں کو شاید ڈانٹ ڈپٹ ہی زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں مختلف کمپنیز ہیں, وہ ریاست کے اندر ریاست کے سرٹن رولز کے تحت کام کرتی ہیں. ریاست نے رولز دے دیے ہیں. ریاست جو ہے, ریاست کا کام ہے ہاسپٹل بنا دینا, ریاست کا کام ہے تعلیمی ادارہ بنا دینا, ریاست کا کام ہے کسی بھی ادارے کے اندر جو ہے لوگوں کو اپائنٹ کر دینا. پھر لوگوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا. ایک ہوتا ہے رویہ. اب دیکھیں ہمارے رویے کیا ہے. میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں کسی بھی ایسی جگہ پہ جا کے کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جو میرے شہر سے دور ہے یا جو گاؤں میں ہے. اب دیکھیں کہ گاؤں میں کیوں نہیں جاتے ڈاکٹر. سر کاشف مرزا صاحب, میں نے پرٹیکولرلی یہ سکولز کے حوالے سے بات کرنا چاہی تھی. کاشف مرزا صاحب جو کہ پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے صدر ہیں, ان کے مطابق سر خودکشیاں بھی ہوئی ہیں اساتذہ کی طرف سے. پی ایچ ڈی ہولڈر سر ٹھیلے لگانے پر مجبور ہیں. تو کیا یہ سوالیہ نشان پرفارمنس پر نہیں آتا ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیں گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ اتنا ہی تھا جو گورنمنٹ نے کیا ہے. گورنمنٹ نے ایک ایس او پیز, کتنے عرصے سے گورنمنٹ چیخ رہی ہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ایس او پیز بنائیں. آپ لے کے آئے ہمارے پاس ایس او پیز, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوں گے اس کے تحت آپ کیسے یونیورسٹیز کھول سکتے ہیں, کیسے تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں. ان کے مطابق تو انہوں نے کئی مرتبہ, اور سوشل میڈیا پر میں نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز پیغام میں پریس کانفرنسز میں یہ بات چیخ کر کہی ہے کہ ہم نے جو آپ کو ایس او پیز بنا کر دی ہیں تو اس کے مطابق ہمیں سکولز کھولنے دیے جائیں. ایون کہ جب سٹارٹ میں کورونا آیا تھا اس وقت انہوں نے سر مور دین 200 رجسٹرڈ سکولز ان کو آفر کیے کوارنٹین سینٹرز کے لیے. حارث آپ یہ دیکھیے کہ آپ جن پرائیویٹ سکولوں کی بات کر رہے ہیں, ایک پرائیویٹ سکول کے ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ بنے کہاں پہ ہوئے ہیں, پہلے چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر, ان چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر انہوں نے جو ہے 60 لوگ بچوں کی جو ہے انہوں نے کلاس بنائی ہوئی. یہ کیسے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں جو ایس او پیز جو ہے وہ حکومت دے رہی ہے اور جس کو ماننے کے لیے یہ تیار ہے. میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے, حکومت کہتی ہے کہ آپ ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان ایک خاص ڈسٹینس رکھیں. کیا ڈسٹینس رکھ سکیں گے؟ 60 بچوں کی جو ہے وہ کلاس ہے, ان 60 بچوں کی کلاس کے اندر آپ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ 12x12 کے کمرے کے اندر جو ہے آپ 60 بچے 1-1 فٹ کے یا 6-6 فٹ کے اوپر آپ بٹھا لیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. سر انہوں نے سیکشنز مطلب جو ہے جو فار ایگزامپل اگر اسکول ویسے اس کی ٹائمنگ 6 گھنٹے تھی تو انہوں نے 2-2 3-3 گھنٹے اسکولز کھولے ہیں. صبح 8 سے جو ہے آپ 10 بجے تک, پھر اس کے بعد 11 سے جو ہے 1 بجے تک, اس طرح انہوں نے ڈیوائڈ کیا تاکہ اسکولز کلوز نہ ہوں. حارث بات یہ ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہم کون سی سوسائٹی ہیں.
ہم تھرڈ ورلڈ کی ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ تعلیم پہلے ہی بہت فقدان ہے اس کا, لوگ پہلے ہی تھے. اب دیکھیں کہ آپ کا ٹوٹل جو ہے, جو ہم اس تعلیم کے اوپر جو بجٹ خرچ کر رہے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہے. ہم نے MDG سائن کیے ہوئے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز UN کے, ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکے. ہم نے کہا ہوا تھا کہ ہم 7% تک جو ہے اس کا بجٹ لے جائیں گے, لیکن جب سے پروونشل ایشو ہوا ہے, یہ سبجیکٹ ہوا ہے ایجوکیشن, انہوں نے 3.5 3.7 3.8 سے اوپر جا ہی نہیں رہے. سو آپ یہ دیکھیے کہ پروونسز کی جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے. دوسری بات, ہم ویسے تو ہر بات کو اٹھا کے ہم امریکہ کی نقل کرنی شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں, یہاں پہ ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, یا ہم باقی ڈیولپڈ کنٹریز کی جو ہے مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ آج بھی اسکول بند ہیں. تو آپ کو ہم سے کون سی جو ہے وہ آفت آئی ہوئی, آپ کے پیٹ میں کون سے روڈ اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے اسکول کھولنے ہی کھولنے ہیں, اور پھر آپ نے اسکول بھی کھولنے کہاں پہ ہیں, چھوٹے کمروں کے اندر, وہ جو آپ نے ڈربے بنائے ہوئے وہاں پہ آپ نے جا کے بچوں کو تاڑ دیا اور ان کو بند کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو بھائی اسکول جو ہے, اسکول کی ایک اپنی سینٹیٹی ہوتی ہے. اسکول جو ہے جب تک میں اس کو اسکول ہی نہیں مانتا جس کے اندر پلے گراؤنڈ نہیں ہے. مجھے بتائیے کتنے اسکولوں کے اندر پلے گراؤنڈز ہیں, تو بغیر پلے گراؤنڈز کے, بغیر اس کے اسکول بنا کے رجسٹرڈ کرتے ہیں ان اسکولز کو, تو وہ سرکاری ادارے ہیں, ان کی تو غلطی ان کی ہے نا, ان کو نہیں چاہیے ان کو رجسٹریشن یا جو ہے سرٹیفکیٹ. وہ بات آپ کی بجا ہے. جب یہ جاتے ہیں تو سرٹن پیرامیٹرز ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ایک کلاس کے اندر کتنے بچے ہونے چاہیے. جی, یہ نہیں رولز کو فالو کرتے ہیں, یہ نہیں اتنے عرصے سے فیسیں لے رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ بھی مانیٹرنگ سیلز اس طرح کے نہیں ہیں جو مانیٹر کریں. گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے اس طرح کے ڈپارٹمنٹس, آپ ڈائریکٹوریٹ جو آف ایجوکیشن اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ جو ہے تھوڑے سے پیسے لے کے وہ اسکول کی جو بند کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ وہاں پہ چائے پی کے, کھانا کھا کے, اور ایک لفافہ لے کے جیب میں ڈال کے وہ گھر آ جاتے ہیں اور لکھ کے دے دیتے ہیں کہ اسکول جو ہے بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ ذرا پیرنٹس سے جا کے پوچھیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسکول کتنی دفعہ, سال میں 6 دفعہ تو یہ ان سے ایکسٹرا پیسے مانگتے ہیں. کبھی یہ اینوئل فنڈ مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ ان سے باقی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں, اور دیتے کیا ہے ریٹرن میں دیتے کیا ہے, صرف حوصلہ. اور اب تو حوصلہ بھی نہیں دیتے. یقین کریں اتنی پتھیٹک صورتحال ہے. میں بتاؤں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یار, اور ان کو اگر جو پوچھے کوئی تو یہ اس کی جان کو آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. حکومت اپنا کام کر رہی ہے, حکومت یہی کر سکتی ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کر رہا تھا, حکومت کا کام ہے اسکولوں کو اجازت دے دینا, حکومت کا کام ہے اسکول بنا دینا. 100 میں 100 آپ ذرا سرکاری اسکول اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیچر وہاں پہ بھی نہیں جاتے پڑھانے کے لیے. آپ کسی گاؤں کے اندر اسکول بنا لیں, وہاں پہ بھی نہیں جائے گا استاد پڑھانے کے لیے. تو پھر کیا حکومت کو آپ پکڑ کے کہنا شروع کر دیں, یا فیڈرل منسٹر کو کہیں کہ آپ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں چونکہ آپ کا استاد نہیں پڑھا رہا. اور پھر استاد کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. یا آپ جو ہے آپ کا ہاسپٹل کے اندر آپ کا جو ہے وہ ڈاکٹر کام نہیں کر رہا, تو آپ اٹھا کے ہیلتھ منسٹر کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ریزائن کر دیں. اور بھائی ہیلتھ منسٹر کا اس میں کیا مسئلہ ہے, کام کرنے والا تو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کام نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر اس جا کے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس کے اندر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو گھر سے دور پڑتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ چوپڑی ملے اور وہ بھی 2 ملے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب مورلی جو ہے ہم سب کو گروم ہونے کی ضرورت ہے. مورلی کرپٹ ہو گئے ہیں یار, بہت زیادہ کرپٹ. مجھے بتائیے سب سے زیادہ کرپٹ وہ آدمی ہے جو ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پہ جہاں سے آپ نے گزرنا ہے. آپ اس کو چھیڑ کے دکھا دیں, آپ کی جان کو آ جائے گا. سو ہم ایز اے منحاصل قوم عجیب سے بن گئے ہیں. ہمارا ایک جو وتیرہ ہے نا وہ بہت خراب ہو گیا ہے, اور ہم ہر چیز میں جو ہے نا وہ بس سوائے تنقید کے, اور ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, یہ تو چلے سکولز کی ہماری بات ہوگا. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز جو سکولز کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک سروے کے مطابق اگر 6 ماہ بچہ جو ہے اسکول نہیں جاتا تو تقریباً وہ 4 سال جو ہے پیچھے چلا جاتا ہے. سر اس چیز کو کیسے ہم ریکور کریں گے, بچوں کو اپنے جگہ پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے, یہ آپ نے بڑا زبردست بات کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسا گریجولی بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں ایک خاص اس کے لیے. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بچے جو پہلی دفعہ اسکول جاتے ہیں ان کو اسکول بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ بڑی مشکل سے ان کو تیار کرتے ہیں, آپ اسکول چھوڑ کے آتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو ان کو بٹھانا, ان کو وہاں پہ, اب اس کا مطلب ہے کہ ایک مینٹل پریپریشن ہے, ایک ٹینڈنسی ہے جو آپ نے اس کی ذات کے اندر, اس کی شخصیت کے اندر اس کی پیدا کرنی ہوتی ہے. ایک ایپٹیٹیوڈ ہے جس کے لیے اس کو جو ہے آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے. اب یہ ٹینڈنسی ایپٹیٹیوڈ جو ہے یہ پچھلے 6 مہینے کی جو اسکول نہ جانے کی پریکٹس ہے اس نے ختم کر دیا ہے. اب ذرا بچوں کو آپ کہیں کہ اسکول جانا ہے وہ رونے لگ جائیں گے. تو اب یہ چیز ہے, یہ الٹیمیٹلی مسائل کا باعث تو بنے گی, بٹ آبویسلی پیرنٹس پریشان ہیں چونکہ فیسیں سب دے رہے ہیں, میں بھی دے رہا ہوں, آپ بھی دے رہے ہیں, سب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. آن لائن انہوں نے سسٹم شروع کیے, اتنے پیتھیٹک سسٹم شروع کیے ہیں, ان کے آن لائن سسٹم چل ہی نہیں رہا. آپ ذرا وہ جو زوم اور باقی جو چیزیں جو ایپس انہوں نے دیے ہوئے ہیں, ان ایپس پہ انہوں نے کرتے کیا ہے,
ٹیچر آتی ہے یا آتا ہے, وہ اپنی ریکارڈڈ سی وائس لے آتا ہے, وہ پلے کر کے اور چلا جاتا ہے, اور وہ بچہ سن رہا ہے یا بڑا سن رہا ہے. اور سر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی جو ہے, ہر بچے کے اس کی انٹرنیٹ کی اپروچ بھی نہیں ہے. انٹرنیٹ کی اپروچ بھی نہیں. بھائی آپ کے ملک کے اندر مجھے بتائیے کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کو انٹرنیٹ میسر ہے؟ آپ کے علاقوں میں جو میسر بھی ہے, آپ کا اور میرا انٹرنیٹ وہ چلتا ہی نہیں ہے. ذرا بارش ہو رہی ہے, آپ کی بجلی نہیں آتی, تو آپ کا انٹرنیٹ کے کہاں سے آئے گا؟ بڑے شہروں میں یہ حال ہے تو فاٹا اور تھر کا کیا حال ہوگا؟ جو ہمارے جو آپ ذرا ساؤتھ پنجاب کو دیکھ لیں, آپ اپنا انٹیریئر سندھ کو دیکھ لیں, آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, آپ کے پی کے اندر دیکھ لیں, وہاں پہ تو سگنلز نہیں آتے, وہاں پہ آپ کی کال نہیں ہو پاتی. انٹرنیٹ تو بعد کی بات ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ ایک مافیا ہے. عمران خان کہتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے. آپ ذرا ٹیلی کام انڈسٹری میں دیکھ لیں, بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں, یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. ان سے نیچے آ جائیں, جو یہ کارڈ اور وہ نیچے بیچنے والے بنانے والے, وہ اس سے بڑا مافیا. جنہوں نے فرنچائزی لی ہوئی ان کی, وہ ان سے بھی بڑا مافیا ہے. اچھا جو نیچے جو ہے اس سے آ جائیں, انہوں نے اپنی بینکنگ سسٹم بھی اپنا شروع کر دیا ہوا ہے. یہ بھی ایک ہر طرف سے یہ پروفیٹیبلٹی چاہتے ہیں, ہر طرف سے منافع چاہتے ہیں, اور منافع کے عوض دے کیا رہے ہیں ہمیں؟ صرف لارے اور صرف تسلیاں اور صرف حوصلے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایجوکیشن والا جو مافیا جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ واحد مافیا ہے جس کے سامنے خان صاحب جو ہے ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیں خان جو ہے وہ ہر چیز کے آگے ڈٹ کے کھڑا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان نے نہ صرف ایجوکیشن کے آگے ڈٹا ہے, وہ آپ کے باقی جو چھوٹے بڑے مافیاز ہیں سر, ان کے پیٹرول ساتھ بھی مافیا نے تو اپنی بات منوا لی نا. دیکھیں پیٹرول مافیا آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر نہ مانے تو کیا کریں عمران خان؟ کیا ملک کا پہیہ جام کر دے؟ تو وہی گاڑی جو ہے وہ سڑک پہ مافیا کے سامنے ان کو کرنا پڑا, فیور میں نہیں ہوا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا انٹرنیشنلی دیکھیں کہ اس کی پیٹرول کی فیول کی پرائسز کہاں پہ جا رہی ہیں, ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے. آپ کی اکانومی آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے. اس کرونا نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی اکانومی کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اب ایسی اڑی ہوئی اکانومی کے اندر اگر ایک بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہا ہے تو آبویسلی اس کے علاوہ کیا کرے وہ بتائے نا. اور وہ اپنی جان دینے سے تو رہا بیچارہ. صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ بیٹھ کے میٹنگز لیتا ہے, صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی جلی کٹی سنتا ہے. مجھے بتائیے ایک بندہ وہ ایک مزے کی زندگی گزار سکتا تھا یار, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان خواریاں جو ہے وہ اٹھانے کی؟ وہ کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ آپ کی اور میرے لیے. اب بات یہ ہے کہ میڈیا اب اس کو اگر تنقید کرے گا, اس کو کرٹیسائز کرے گا, صرف اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے جو ہے اس نے رگڑا لگانا ہے جس طرح سے جو ہے وہ, چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہم لگائیں گے تو ہم بکیں گے. اب یہاں پہ ریٹنگ کا ایک چکر ہے اور باقی جو معاملات ہیں اس کے وہ الگ سے ہے, تو وہ اس کو وہ بولتے رہے, ان کا کام یہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ خان کا کام ہے کام کرنا, اور وہ کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. سر کا کہنا ہے کہ خان صاحب جو ہے کام کر رہے ہیں اور کافی سیٹسفائیڈ سر نظر آ رہے ہیں ان کی پرفارمنسز سے, کہ اور جہاں تک ایجوکیشن کا جو تعلق ہے انسٹیٹیوٹس کا, تو اس میں بھی یہ فیور دے رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا فیصلہ ان کو جو ہے پرائیویٹ ایسوسیشنز کو بھی جو ہے اس کو کرنا چاہیے, فالو کرنا چاہیے. ایک انتہائی اہم دن, ایک انتہائی اہم مہینہ, ایک نیا سال. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سر اسلامی طریقے سے دیکھا جائے, اسلامی ایک ہر مسلمان کے لیے اس مہینے کی, اس آج کے دن کی اہمیت انتہائی ایک بڑا اس کا رتبہ ہے. اس حوالے سے سر کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل, آپ نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک واقعہ تو ہے ہی, لیکن اس میں سبق بھی ہے. اب سبق کیا ہے؟ سبق ہے قربانی کا, سبق ہے ایثار کا, سبق ہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈٹ جانا ہے. ظالم اور جابر حکمران کے آگے کلمہ حق کہنے سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے حارث. بے شک کہ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جائے تو جان جائے پر ایمان نہ جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کتنا ڈٹتے ہیں. کیا ہم آج وہ جو اسلام کی جو بیسکس ہیں, جو ایسنس ہے اسلام کی, جو روح ہے, کیا ہم اس روح پہ پورا اتر رہے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. احمد صغیر صاحب, اگر آپ کی اس بات کو میں کمپیئر کروں اپنے پچھلے سوال سے, تو ڈٹ جانا تو وہ ہم سب پر لائے کرتا ہے. گورنمنٹ جس طرح آپ نے بتایا کہ خان یہ کر سکتا تھا, وہ کر سکتا, لیکن ڈٹا ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم پہ جو چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہے بینگ مسلم, یا تو ہمیں بھی ڈٹنا چاہیے ان مشکلات کے سامنے, ان مافیاز کے سامنے. بالکل ڈٹنا چاہیے, لیکن ہم نہیں ڈٹتے. ہماری ڈالی ٹوٹتی ہے, ہم نے کبھی نہیں, ہم نے تو ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے نا کہ ہم ذرا پتہ کریں
کہ وہ جو ہے وہ کس نے نالی بنائی تھی, کس نے یہ سڑک بنائی تھی, کس نے یہ روڈ بنائی تھی, کس نے یہ پائپ لائن بچھائی تھی, کون ہے جو ٹھیکیدار تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ جس نے ناکارہ ناقص کام کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو کبھی ایک فون کر کے بھی یہ گوارا نہیں کرتے. وہ پرائم منسٹر نے, آپ کو پتا ہے وہ باقاعدہ ایک وہ ایپ لانچ کیا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر کمپلینٹس کریں. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا ہے. اچھا وہ رسپونڈ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بڑا زبردست سسٹم ہے ان کا. ٹھیک ہے, ہم لوگ یہ تک بھی گوارا نہیں کرتے کہ یار ایک اٹھا کے کمپلینٹ ہی کر دیں وہاں پہ. اور ہم نے کیا ڈٹنا ہے مجھے بتائیں. ہم تو اندر سے جو ہے, ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ قوم ہے جو روزوں میں چیزیں مہنگی کر دیتی. ہم وہ قوم ہے کہ جو ہے جو سستی ترین چیزیں جو ذرا سی وہ ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ بلیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا چینی کی قیمت اوپر نیچے ہوئی نہیں, ہم نے چینی اٹھا کے جو ہے وہ بلیک کرنا شروع کر دی. ہم وہ قوم ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے, یہ جب ہوا ہے انہوں نے جب یہ جو پابندیاں لگائی ہیں, جب انہوں نے کہا جی کہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے جس کو ضرورت تھی ایک من آٹے کی, وہ 6 من آٹا اٹھا کے گھر لے کے چلا گیا. اس کو لگا کہ پتہ نہیں اب اس کے بعد شاید مجھے آٹا ملنا ہی نہیں. تو جس بندے کو نہیں ملا اس کا کسی نے سوچا. ہم قوم جو ہے, ہم ہے تو بہت اچھے, ہم ایک عظیم ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک عجیب سی چیز پیدا ہو گئی ہے, ایک عجیب سی بے حسی سی آ گئی ہے ہمارے اندر ہم لوگوں کی. جی, اور پھر یہ کہ ہمارا ٹرسٹ ختم ہو گیا. ہمارا جو بھروسہ تھا نا, ہم صرف کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جو ہے نا ان چیزوں پہ بھروسہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہاں نہیں یار توکل ہونی چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ جو ہے وہ سب کو دیتا ہے, لیکن مانتے نہیں ہیں. بحیثیت مسلمان سمجھے ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے بھائی. دیکھیں نا, ہم ماننے والے کس کے ہیں؟ اس نبی کے جس کے نواسوں نے جو ہے جان دے دی. اپنے 8 مہینے کے بچے سے لے کے اور 18 سال کے شہزادے تک سب کی گردنیں کٹوا دی انہوں نے, خون بہا دیا, ان کو زمین لال کر دی, ریت لال کر دی, دجلہ کا پانی, فرات کا پانی انہوں نے لال کر دیا, لیکن جھکے نہیں. کہہ دیتے اگر کہ ٹھیک ہے ہم تیری حکمرانی کو مانتے ہیں, تو کیا ہوتا؟ دنیا کی ہر جو ہے جو راحت ہے جو ان کی وہ قدموں میں ڈال دیتا ہے نا. مطلب میں اور آپ اور دنیا کا ہر مسلمان اس طرح فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر کے, ہم کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں. بے شک ہم یہی کہتے ہیں نا کہ حسین ہمارے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ حسین ڈٹ گئے تھے. اور ماننے والے تو حسین کے اوپر ڈٹتے نہیں ہیں. ہم یار, ہمیں ڈٹنا چاہیے, ہمیں لڑنا چاہیے, لیکن لڑنے سے اور ڈٹنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے اور کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے لوگوں کو سرو تو کریں نا, اپنی قوم کو سرو کریں, اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں, اپنے معاملات کو ہم ٹھیک کریں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم کرپٹ ہیں. ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے کرپشن نیچے سے اوپر تک, اور اس کرپشن کے اس بازار نے ہمیں اتنا رسوا اور ننگا کر دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے حال کیا ہے. دنیا نیشن جو ہے وہ سم ٹائم ہنستی ہوں گی ہمارے اوپر کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اتنے بہترین آپ کی ملٹری, اتنی بہترین آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز, آپ کا اتنا بہترین سسٹم, آپ کا پولیٹیکل سسٹم دنیا کا ون آف دا بہترین پولیٹیکل سسٹم جو پارلیمنٹری سسٹم ہے, اور ہم نے کیا ہے اس کے ساتھ؟ ہم نے پارلیمنٹ میں لا کے ایسے نالائق بٹھا دیے, ایسے گدھے بٹھا دیتے ہیں ہم لا کے, صرف اس لیے کہ وہ ہمیں پیسے دیتا ہے, ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو پھر کیسے چلے گا؟ پھر انہی سے پھر ہم گلا کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملتا نہیں ہے. بھائی کیوں ملے گا؟ اسے پتا ہے کہ اس نے مجھے ووٹ دیا تھا, پیسے لے کے دیا تھا, اب بھاگ نہیں رہا, میں اس کو کیوں ملوں؟ اگلی مرتبہ 500 زیادہ دے دوں گا, 500 زیادہ دے دوں گا, کسی اور سے لے لوں گا. ٹھیک ہے, جس قوم کو آپ آٹے کے اوپر ایک تھیلا آٹا دے کے اس سے ووٹ ڈلوا لیں, ایک کنستر جو ہے اس کو جو ہے وہ گھی کا دے کے اس سے ووٹ ڈلوا لیں, جس کو آپ تھوڑی بہت مراد دے کے اس سے آپ کام کروا لیں, مجھے بتائیے کہ پھر کیا ہوگا ان کا حال؟ وہ یہی ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے. اس سے بھی زیادہ پڑھنی ہے ہمیں. ہمارے ساتھ وہ ٹھیک رہا ہے اس لیے کہ آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت خود نہیں بدلنی آتی. بالکل. اچھا, ایک اور بات احمد صغیر صاحب, کہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے, ظاہر ہے انتہائی مقدس ہے, ہر سال پوری دنیا میں انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس سال جو ہے حالات کافی مختلف ہیں. ابھی الحمدللہ کافی بہتر ہو گئے, میں کورونا کی طرف کی بات کر رہا ہوں. تو اس مرتبہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ایونٹ کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں, میسج دینے کا فائدہ کوئی نہیں, چونکہ ماننا کسی نے نہیں. ابھی تو یہ تھوڑے دن پہلے آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو منڈیوں کے اندر جب ہمارا یہ ہو رہا تھا, بڑی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے جب نکلے ہوئے تھے,
مویشی خریدنے کے لیے نکلے ہوئے تھے, اس سے پہلے چھوٹی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے, کسی نے ایس او پی کی پابندی کی, ماسک لگائے اس قوم نے. یہ تو ایک شتر بے مہار قوم ہے, بس جس کا جو ادھر دل آتا ہے چل پڑتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. اب کیا خیال ہے کہ ماتمی جلوس جو ہے وہ ماسک پہنیں گی؟ ماتمی جلوس جو ہے وہ جو نکل رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ فاصلہ رکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے. لیکن رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں رکھیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ آئے گا. وہ جو کرونا ہے جو نہیں سنتا کسی کی, وہ وائرس کسی کو نہیں مانتا, وہ وائرس رنگ نسل مذہب سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے. اور وہ اس چیز کو نہیں کہ آپ خاتون ہیں, آپ مرد ہیں, آپ بچے ہیں, آپ بوڑھے ہیں, آپ جو ہے اس مسلک سے ہیں, آپ اس مذہب سے ہیں, آپ کے تعلق اس ملک سے ہے, آپ اس ٹیریٹری کے اندر رہتے ہیں, آپ اس اسم کو ماننے والے ہیں, آپ اس اسم کو ماننے والے ہیں. وہ نہیں دیکھتا, وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ یہ انسان ہے اور اس کو میں نے افیکٹ کرنا ہے. اور اسی لیے پوری دنیا میں لوگ مر رہے ہیں. جہاں جہاں اس کی ایس او پیز پہ پابندی نہیں کی جا رہی, وہاں وہاں جو ہے آپ دیکھیں کہ ایکسپیکٹ کیا جا, ابھی جو حالات آپ نے ڈسکرائب کیا کہ منڈیوں میں اور اس کے علاوہ بازاروں میں جو حالات تھے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس موقع پر ہم خیال رکھیں گے؟ دیکھیں رکھنا تو چاہیے, اس لیے کہ نہیں رکھیں گے تو الٹیمیٹلی پھر ہم نے کل کو جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام میں آپ نے مجھ سے سوال کرنے ہیں کہ دیکھیں جی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے نا, گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا, ایس او پی دے دیے, ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جلوس نکالیں. لیکن اب جلوس نکالنے والوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا. بالکل, یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ اگر میں جلوس میں شامل ہوں, میں عزاداروں میں ہوں, تو مجھے پھر اس عزاداری کے ساتھ ساتھ اس بنیادی اصولوں کا بھی پاسداری کرنی ہوگی جو مجھے ریاست نے دیے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان عزاداران پہ کی طرف جاتی ہیں جن کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور ان کو رسپانسبلٹی کو اون کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے, اور شاید کریں بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. بالکل, سو اگر ہم مزید نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مزید نقصان ہوگا. سر, سیکیورٹی اداروں کی اگر ہم بات کریں, تھرو آؤٹ کورونا وائرس میں ان کا ایک انتہائی اہم کردار رہا ہے. محرم الحرام میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے 8 کے بجائے 12 گھنٹے, 12 کے بجائے 18 گھنٹے میں جو ہے کنورٹ کر دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اس مرتبہ جب کورونا بھی ہے اور محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے, تو ان کی ڈیوٹیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزید سخت ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ سارے ادارے متحرک ہوتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر. میں سمجھتا ہوں ان کو تو نمبر 1 خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ جب پورا پاکستان لاک ڈاؤن میں تھا, پورا پاکستان سہما ہوا تھا, ڈرا ہوا تھا, پورا پاکستان جو ہے وہ بلک رہا تھا, اور گھروں کے اندر جو ہے وہ عجیب سی ان کی حالت تھی. اس وقت بھی آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے, اس وقت بھی آپ کی پولیسنگ جو ہے, اس وقت بھی آپ کی باقی ادارے جو ہے, فوج جو ہے, رینجرز جو ہے, یہ سڑکوں پہ موجود تھے. ان بیچاروں نے اپنی جانیں ہتھیلی. کیا ان کو کورونا, وہ کو لوہے کے بنے ہوئے, ان کو نہیں کورونا افیکٹ کر سکتا تھا. اور ایسا نہیں کہ کیا نہیں ہے, اور ان کو کیا بھی انہوں نے, ان کو بیچارے جو ہے کافی اس میں سے شہید ہوئے. ٹھیک ہے, سو ان لوگوں نے انہوں نے ملک و قوم کے لیے, اس ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی, جانیں بھی دی, کورونا کو بھی فیس کیا, سب کچھ کیا انہوں نے. اب ہمارا بھی کچھ فرض ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو امتحان میں نہ ڈالیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو کسی ایسی مشکل میں نہ ڈالیں کہ وہ بیچارے جو ہے وہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے, یا ہمارے جو ہے وہ ریاست باپ بن جائے, یا ریاست کو آپ باپ بننے پہ نہ مجبور کریں. ریاست کو ماں ہی رہنے دیں. اسٹیٹ کو وہ ماں جیسی اچھی لگتی ہے, وہ آپ کو چومے ہی تو زیادہ اچھی لگتی ہے. چونکہ باپ بن کے جب وہ ڈانٹتی ہے تو پھر ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, اور ان کو تو پھر زیادہ ہی تکلیف ہوگی. ٹھیک, احمد صغیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ان معاملات پر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں جو ہے بات کی. اور ان دونوں موضوعات کو اگر ہم دیکھیں, نمبر 1 تو یہ کہ جو ڈسکس کیا سر نے کہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے, انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, اس میں ذمہ داران جو ہے, اس میں ذمہ داران جو گھوم پھر کے جو بات آئی وہ مجھ پر اور آپ پر آئی کہ ہم لوگ جو ہے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہم نہیں نبھا پاتے. ہم لوگ اپنے جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کرنا, اپنے اگر سر نے یہ ایک ایگزامپل دی کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جا کر اپنی ڈیوٹی, سرکاری ڈاکٹر ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیتا. اسی طرح سے جو اساتذہ ہیں, جو سرکاری ملازمین ہیں, وہ اپنی ڈیوٹیز ٹھیک طرح سے انجام نہیں دیتے. جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں, میجورٹی جو ہے اس میں پلے گراؤنڈز نہیں ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو رجسٹریشنز جو ہے ان کو دے دی جاتی ہیں, وہ رجسٹرڈ بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر بچے پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, بورڈز میں بھی رجسٹرڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں.
تو مطلب حکومت کی طرف سے بھی کوئی جو ہے ایسا سیل نہیں قائم کیا گیا جو کہ اگر کیا گیا ہے تو وہ اپنی کام اپنا رسپانسبلٹی اس طریقے سے نہیں نبھا رہا کہ وہ جائیں اور ان سکولز کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں آخر کیا مسائل ہیں، آخر بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ کیریکولر ایکٹیویٹیز، کو کیریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز، یہ سب میٹر کرتی ہے بچے کی گرومنگ میں، ان کو جو ہے آگے بڑھنے میں، ان کو جو ہے ایک بہتر انسان بنانے میں۔ تو نمبر ون یہ کہ ہم کیا اگر کوئی پرائیویٹ سکولز کے جو اونرز ہیں وہ گورنمنٹ کو جو ہے گورنمنٹ سیکٹرز کو اس چیز کا الزام ٹھہراتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے بات کی محرم الحرام کی، تو اس میں بھی ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عزاداران ہیں ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم تمام مسلمان، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس موقع پر ہم ایس او پیز کا خاص خیال رکھیں، اس نظر سے بھی کہ ہمیں خدا نخواستہ ہماری فیملیز اس پینڈیمک سے افیکٹ نہ ہو، اور ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی بھی ڈیوٹیز ذرا نرم ہو۔ ناظرین، ہیڈ لائنز کی طرف جاتے ہیں اور ہیڈ لائنز کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منصوبوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی نوجوان نسل میں بے انتہا صلاحیت موجود ہے، ملک کی ترقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فروغ سے وابستہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے معاملے پر دو ٹوک موقف ہے جو تاریخی ہے، جبکہ سعودی پاکستان تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ پاکستان اور چین دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ 15 ستمبر سے اسکولز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم 7 ستمبر کو بین الصوبائی اجلاس میں اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ کیمبرج یونیورسٹی نے ایسا سسٹم اپنایا کہ طلبہ اور طالبات کے 2 گریڈز کم کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر مشتاق احمد کو خط میں کہا گیا کہ کمیٹی کے اجلاس میں کی جانے والی گفتگو سیاسی اور حکومت پر بے جا تنقید پر مرکوز ہوتی ہے، جو غیر پارلیمانی روایت ہے۔ حکومت نے 98% عازمین حج کو رقوم واپس کر دی۔ درخواست گزار بینکوں سے اپنے واجبات 31 اگست تک وصول کر لیں۔ وزارت مذہبی امور میں حج و واجبات کی ادائیگی سے متعلق اجلاس میں حج واجبات کی ادائیگی کے لیے نامزد بینکوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مشکل میں پڑنے پر کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن نیب زدہ لوگوں کو NRO کبھی نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن سے حکومت مخالف جدوجہد میں درمیان میں تنہا چھوڑ کر نہ جانے کا تحریری معاہدہ مانگ رہے ہیں۔ شیخ رشید عوام کی فکر کریں، شہباز شریف نواز شریف کی گردان سے باز آئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر رد عمل، کہا کہ شیخ رشید 100 سے زائد بے گناہ مسافروں کے قتل کا جواب دیں۔ تحریک انصاف کراچی کے صدر اور رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے احتجاج NRO مانگنے کے بہانے ہیں۔ عوام نے احتجاج میں شرکت نہ کر کے پیپلز پارٹی کی لاسانی سوچ کو رد کر دیا۔ سندھ کے خلاف سازش خود پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ وفاقی پولیس نے محرم الحرام کی سیکیورٹی اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے شہر میں فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ سپورٹس کمپلیکس سے شروع ہو کر رورل اور انڈسٹریل ایریا زون کے علاقوں سے گزرتا ہوا واپس سپورٹس کمپلیکس پر اختتام پذیر ہوا۔
रावलपिंडी पुलिस ने मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने और जिला भर के 447 मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। 7 और 10 मुहर्रमुल हराम को रावलपिंडी में मोबाइल फोन्स बंद करने की सिफारिश। 4 शेड्यूल में शामिल 37 उलमा इकराम पर पाबंदी आयद कर दी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इलाकाई कमांडर्स का इजलास ANF हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। इजलास में तालीमी इदारों में मुनशियात फराहम करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया गया। मारूफ अदाकारा आतिका औरू को 2 मोबाइल शराब केस में बरी कर दिया गया है। बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर अदाकारा के सामान से शराब की 2 बोतलें बरामद होने के बाद साबिक चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी इत्तेफाक से चमन सरहद पर बाब दोस्ती को दोतरफा पैदल आबदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बॉर्डर 7 रोज तक पैदल आमदोरफ्त के लिए खुला रहेगा। और तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने आया सूफिया के बाद तारीखी हैसियत के हामिल कारिया गिरजाघर म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। 1000 साला तारीखी इमारत कारिया गिरजाघर इस्तांबुल में गोल्डन हॉर्न के मगरबी किनारे पर वाक़ है। हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और एक चीज जो कि देखने में आई है कि 3 दिन लगातार जो है जो भी हुकूमत के ओहदेदारान हैं उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और एक एक करके अपनी परफॉर्मेंसेस बताते गए हैं। तो इससे भी कई सवाल ऐसे जनरेट होते हैं, स्पेशली जो पहले दिन इनकी परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट थी, जो वजीर आजम साहब के सामने इन्होंने जो है कमेटी मीटिंग बुलाई गई थी, वहां पर उस मीटिंग से पहले सारे वज़रा जो है वो प्रेस के सामने आ गए, कैमरास के सामने आए और उन्होंने अपनी धड़ धड़ से जो है अपनी सारी परफॉर्मेंसेस बताना शुरू कर दी। तो एक ये सवालिया निशान वहां से ये पैदा होता है कि क्या इनको ये जरूरत थी, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने सुना है कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो मेरा ख्याल है एक्शंस में सर कुछ कमजोरी थी? नहीं, एक्शन में कोई कमजोरी नहीं थी। इसकी वजह यह है कि देखें, अपने 2 तरह से वो जो आए हैं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो वज़रा हैं, ये सबसे पहले जवाबदेह किसको हैं? सबसे पहले जवाबदेह उन लोगों को हैं जिनके वोट से आए हैं। तो उन्होंने पहले उन्हीं को मुखातिब होना है कि भाई हमने ये परफॉर्मेंस कर दी है, अब हम ये सब कुछ जो है जो भी हमने परफॉर्मेंस दी है ये अब हम अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने लेके जा रहे हैं। सो ये तरीकाकार भी यही था कि उन्होंने आके पहले अपनी आवाम को बताया, अपनी पब्लिक को बताया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों को बताया, अपने वोटर्स को बताया और उनसे मुखातिब हुए और उनको उन्होंने, और फिर उसके बाद मीडिया को बताया, आपको और मुझे बताया। भाई हम अगर ये जाके अंदर बैठ के बता के आ जाते, हमने कहा देखो जी हमें क्या पता किस चीज की परफॉर्मेंस। सर अगर परफॉर्मेंस होती हमें दिख जाती, ये ना भी बोलते हमें नजर आती। नहीं तो परफॉर्मेंस मुझे बताया क्या दिखाएं। आपको पता है कि आपके साथ वाले मुल्क का जरा आप उठा के देखें कि उनका इस वक्त ग्रोथ कहाँ पे जा रही है, जीडीपी कहाँ पे जा रहा है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुंच गई है, उनके यहाँ जो है वो मामला कहाँ पे पहुंच गए। उसके मुकाबले में आपके मुल्क में तो फिर भी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से आपकी जो है वो मौत हुई इसलिए कि इनकी बड़ी बेहतरीन इन्होंने मामला, स्ट्रेटेजी इनकी बहुत अच्छी नजर आ रही थी। ठीक है, आपको नजर आई है ना? ठीक है। अब कोरोना के अलावा आपका जो आप सिर्फ ये देखिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है पूरी दुनिया में, उसकी परसेंटेज निकाल के देखें, पाकिस्तान में कितने % लोगों को जो है नौकरियों से निकाला है? बहुत
بہت کم, بلکہ الٹا امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے یہاں پہ. سر پرائیویٹ سیکٹرز تو فارغ ہو گئے. کہاں فارغ ہوا ہے مجھے بتائیے؟ پرائیویٹ سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر, ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے نا, اس ادارے میں دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پرائیویٹ سیکٹر, یہ دیکھیں وہ پرسپشنز آر مور اسٹرانگر دین ریالٹیز. ہمارے یہاں ہم پرسپشن پہ چل رہے ہیں, اور پرسپشن یہی ہے کہ پتہ نہیں مار گیا, مار دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, روڑ گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ امپلائمنٹ, انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ انڈسٹری کھول دی. کون سی والی انڈسٹری؟ یہ آپ کی جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. جب کنسٹرکشن انڈسٹری کو اوپن کیا ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری سریا کہاں بنتا ہے اور کہاں یوز ہوتا ہے؟ کنسٹرکشن میں. ریت آئے گی تو کہاں یوز ہوگی؟ کنسٹرکشن میں. اینٹیں بنے گی کہاں؟ بھٹوں میں. اور آئے گی کہاں پہ؟ کنسٹرکشن میں. اچھا سیمنٹ کہاں پہ بنے گا؟ فیکٹریوں میں. اور آئے گا کہاں پہ؟ کنسٹرکشن میں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جو ہے مزدور جو ہے وہ ڈائریکٹ وہاں پہ فیکٹری کے اندر بھی مزدور کام کرتا ہے جو سیمنٹ کی ہے, جو ریت اٹھانے والی جو ٹرک ٹرالی جو ہے وہ بھی وہی ہے, بھٹے کے اوپر بھی مزدور کام کرتا ہے. تو کتنے پرسنٹ لوگوں کو انہوں نے بڑا وائز فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ نے, اور اسپیشلی عمران خان نے. ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں اب پوری دنیا نے تعریف کی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے بڑے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے, بجائے اس کے کہ پوری پاکستان بند کر دیتے, انہوں نے کہا کہ یار ایسے کرتے ہیں کہ ان ایریاز کو بند کرتے ہیں جن ایریاز میں یہ مسئلہ ہے, اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ نہیں تھا وہاں پہ کاروبار بھی چل رہا تھا, اور جہاں پہ جو ہے یہ مسئلے تھے ان مسئلے والے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ 14 دن کے لیے فی الحال بند ہو جائیں, اور 14 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کے ملک کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا تھا, ورنہ یقین کریں دنیا میں مارو ماری شروع ہو گئی تھی, بلوے شروع ہو گئے تھے, لوٹنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے بینکس کی ATM مشینیں جو ہیں وہ اکھاڑ لی تھی وہاں سے. پاکستان میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. پاکستان آج بڑا پرامن ہے. پاکستان میں آج جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں, مزے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں. ہم نے تو خیر گلے ملنے اس وقت بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے جب جو ہے یہاں پہ کورونا پھر رہا تھا, تو اب وہ انہوں نے کہاں چھوڑنا ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ اگر آج تھوڑے سے مطمئن نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے اس کا کریڈٹ آپ کو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اور گورنمنٹ کو جاتا ہے یار ٹھیک ہے ہمارا کام ہے تنقید کرنا, ہم اسی چیز کا کھاتے ہیں, ہمیں ملتے ہیں اسی چیز کے, لیکن الٹیمیٹلی اچھے کاموں کی تعریف بھی ہونی چاہیے. اگر برے کام ہیں ان کے کریڈٹ پہ ٹھیک ہے, اکانومی کو اس طرح سے وہ نہیں کر سکے, بٹ یہ کہ اکانومی کو کون کر سکا 6 مہینے میں؟ اچھی بھلی دنیا کے جو سپر پاورز تھی سر کراچی کی بجلی تو ٹھیک نہیں کر کے دی سر. مجھے بتائیے الیکٹرک کو تو مجھے ایک بات بتائیے, تو کہ الیکٹرک جو ہے وہ آج سے بجلی وہاں پہ مسئلہ ہے. مجھے بتائیے 4 سال پہلے بھی وہاں پہ یہی حال تھا. میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کراچی کے اندر مسائل. میں کراچی کو روشنیوں کے شہر جانتا تھا, اور میں نے پیار کیا, میرا رومانس ہے کراچی. آئی لو کراچی. مجھے کراچی کے ساتھ ایک محبت ہے, مجھے کراچی ایک گرل فرینڈ کی طرح جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن کراچی جو ہے, کراچی کا بیڑا گرک کیا انہوں نے کیا؟ کراچی کا بیڑا گرک ان لوگوں نے کیا ہے جو وہاں سے کالا دن اٹھاتے تھے, جنہوں نے بتا لیے ہیں وہاں سے, جنہوں نے وہاں پہ لاشیں گرائی ہیں, جہاں پہ لوگوں کی جو ہے وہ جیبیں کاٹی ہیں, جنہوں نے اسٹریٹ کرائم کو وہاں پہ پروموٹ کیا ہے, ان لوگوں نے کراچی کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا. لیکن سر ایک بات اور کہ کراچی کے جو عوام ہے ان لوگوں کو اسپیشلی اسٹیل ملز کے جو گلشن ادیت والا ایریا ہے وہاں کے لوگوں کو خان صاحب سے بہت بڑا گلہ ہے کہ خان صاحب جو ہے اور اسد عمر صاحب یہ لوگ آئے تھے کراچی, اور الیکشن سے پہلے وہاں پر جا کر انہوں نے ان سے پرومس کیا کہ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے ہم سٹیل ملز کی جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ سٹیل مل جو ہے وہ پرائیویٹ کی جائے, ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے. اور اب سر حالات دیکھ لیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں جو سکھ یونٹ ہوتے ہیں, سکھ یونٹس کو ریوائیو کرنا بڑا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اس صورت میں تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ چل ہی ایک فارن ایڈ پہ رہے ہیں. یعنی آج آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی کہ ہم جو ہے IMF کے پاس نہ جائیں. خان صاحب کو کہنا پڑا کہ یار میں مجبور ہوں, میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں. کتنا عرصہ انہوں نے لنگر آن کیا, کتنا عرصہ انہوں نے ڈیلے کیا. ایون عمر اسد صاحب جو ہے وہ اسد عمر جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے. ریزن بینگ کہ ان کے ایک اپنے وہ تھے. بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی عمران خان کو وہی کام کرنا پڑا جو وہ نہیں کر رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, میڈیا کرٹیسائز کرتا ہے, ہم شاید دل میں بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا خان نے, لیکن خان کے پاس اور کیا آپشن تھی؟ سر کیا کرتا؟ سر تو کیا خان پہلے جو ملک کو دیکھ رہے تھے تو ان کی آبزرویشنز اس وقت ویک تھی جو ان کو بتایا گیا تھا؟ جب وہ پھر آئے انہوں نے کہا یار یہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ کھڈا 1.5 فٹ کا ہے تو یہ تو 18 فٹ کا کھڈا ہے. دیکھیں میں بھی کر رہا ہوں نا, پرسپشن ان کے ہاں. دیکھیں جب تک آپ کسی گھر کے اندر گھستے نہیں ہے نا, آپ کو گھر کے مکینوں کا اندازہ نہیں ہوتا, آپ کو ان کی مشکلات کا بھی نہیں پتا ہوتا.
آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ خوشحال کتنے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان میں سے بھوکے کتنے رات کو سوتے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان میں سے کس کس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں. جب آپ کسی گھر میں گھستے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس گھر کے حالات کیا ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ جب اقتدار کے ایوانوں میں آئے تب ان کو پتا کہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر جو ہے وہ سازشیں کیا ہیں, تب ان کو پتہ چلا کہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر جو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہے, اس کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ جو ہے جلیں گے. لیکن سر اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ اس وقت اپوزیشن کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جتنی خطرناک اور جتنا جو ہے پریشر بلڈ کرنے والی اپوزیشن عمران خان صاحب کی رہی ہے اتنی تو کوئی بھی نہیں رہی. تو کیا عمران خان صاحب یہی ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے کہ یار اگر میں اپنی کرسی پر بیٹھوں گا تو یہ لوگ بھی مجھے سٹیبل ہونے نہیں دیں گے؟ تو ان کے ذہن میں تو یہ چیز آلریڈی ہونی چاہیے تھی. اپوزیشن تو اپوزیشن کا کام ہی اپوزیشن کا, تو سر اس کے مطابق ان کو باتیں کرنی چاہیے تھے. دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا کام کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے, آپ کا کام ہی اپوزیشن کرنا ہے, آپ کا کام ہی جو ہے وہ ان کی خامیوں کو جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے اور ان کی خامیوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا ہے. یہی آپ کا کام ہے نا. اسی چیز کا آپ کو آپ ان بینچوں پہ ان پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو بینچ جو ہے وہ حکومتی بینچوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں, تو اس کی ریکوائرمنٹ اور ہے. جب آپ حکومتی بینچوں پہ آتے ہیں تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے معاملات ہو گئے, اب کی اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے اتنی سٹیبل نہیں ہے جتنی سٹیبل ہونی چاہیے تھی, لیکن کیا دنیا کی باقی ممالک کی بھی اکانومی اتنی سٹیبل ہے اس کووڈ کے بعد؟ ٹھیک ہے, دنیا کی ساری اکانومیز کو ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے. ہمارے جو انڈیکیٹرز تھے, جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے, یہ کچھ ہمیں اچھی چیزیں دکھانے لگ گئے تھے. اب یہ دیکھیے کہ کتنا پریشر تھا جب انہوں نے جو ہے وہ جب کہا کہ جی آپ ٹیکس دیں, جب دکانداروں کو تاجروں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ٹیکس دینا, اندر سے ایک نیا مافیا اٹھایا. اچھا وہ جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں سے ایک مافیا نکل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سام بن کے, اور وہ ان کو ڈسنے بیٹھ جاتا ہے. سو ایسی صورتحال میں حکومت میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کی حکومت جو ہے وہ یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ نے جو ہے اگر میں اسٹیل ملز کی بات کروں تو ایٹ لیسٹ اگر اس طرح کا بڑا فیصلہ, اور جو کہ کبھی بھی ان کو منظور نہیں تھا, جو اسٹیل ملز میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ مور دین 9,000 جو ہے وہ فیملیز ہیں, تو ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ خان صاحب ان کو اعتماد میں تو لیتے, ان کے پاس جاتے, ان سے بات کرتے, اسد عمر صاحب چلے جاتے کہ بھئی یہ حالات ہیں اور ہم آپ کو دوسری شکل میں ہیلپ آؤٹ کریں گے, آپ لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے. کیا صرف پاکستان میں ایک اسٹیل مل ہے؟ ذرا پی آئی آپ کو نظر نہیں آتا؟ سر بڑا اساس ہے اسٹیل میں, اور وہاں پر وعدہ کر کے باقی سرکاری ادارے نظر نہیں آتے کہ جہاں پہ اتنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا برا حال. آپ ذرا ریڈیو پاکستان دیکھیں, 1 روپیہ نہیں کما رہا, اور حالت کیا ہے اس کی. آپ باقی سرکاری اداروں کے اندر دیکھ لیں, پریس کونسل آف پاکستان بنائی ہوئی ہے, کیا کما رہی ہے مجھے بتائیں؟ ارننگ, زیرو ارننگ ہے ان کی. اب باقی اس طرح کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ذرا آپ ان کو حالت دیکھ لیں, آپ ان کی بری حالت ہے ان کی. بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے. تو 6 یونٹس جو ہیں, اگر آپ 6 یونٹس کو نہیں بیچیں گے, یہ کچھ 63-64 کے قریب آپ کے 6 یونٹس ہیں. بالکل. اب یہ جو اتنے سارے جو 6 یونٹس پڑے ہوئے ہیں, جو سوائے آپ کے پیسے کھانے کے اور کچھ نہیں کر رہے, اگر آپ ان کو نہیں سیل کریں گے تو پھر یہ آپ کے بہت, آپ ہوتا پتہ کیا ہے, آپ قرضہ لیتے ہیں IMF سے اور وہ سارا ان کی تنخواہ میں نکل جاتا ہے. آپ قرضہ لیتے ہیں IMF سے اور وہ ان کی جو ان کو پینشن دیتے ہیں اس میں نکل جاتا ہے. آپ قرضہ لیتے ہیں IMF سے اور وہ نکل جاتا ہے ان کے جو ہے وہ باقی معاملات پورا کرنے میں. سو دیکھیں الٹیمیٹلی میں کوئی یہ نہیں, میں مزدور دشمن نہیں ہوں, میں خود بھی ایک مزدور آدمی ہوں, ہم سب مزدور لوگ ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 یونٹس, چونکہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے یہ لوگ چلتے ہیں. کتنی اسٹیل مل نے اب تک جو ہے وہ کام کیا ہے, کتنی چیزیں بنائی ہیں, جب سے جو ہے یہ 2015 سے جو ہے وہ تو مسلسل نیچے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں بھی جو ہے اس کو بیچنے کی کوشش کی تھی, جب یہ چیف جسٹس نے اس وقت کے 100 موٹر لے کے جو ہے اس کو بیچنے سے روک دیا تھا. تو یہ مختلف اوقات میں کوششیں ہوتی آئی ہیں, اور اسی لیے کوششیں ہوتی آئی ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے, پرفارمنس نہیں. سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں آپ کو بتاؤں, کوئی کام نہیں کرتا, وہ پیسے لیتے ہیں کام نہ کرنے کے. آپ اور میں تو ہم صبح کو آ کے رات تک کام کرتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے, ہمیں اس چیز کے ملیں گے. وہاں پہ وہ اس سارے عرصے میں کووڈ کا جب تک چلتا رہا معاملہ, لاک ڈاؤن, کہاں تھے یہ لوگ؟ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تنخواہیں لے رہے تھے, پینشنیں لے رہے تھے, مزے کر رہے تھے. کوئی جو ریٹائرڈ ہو رہا تھا وہ جو ہے اپنے جی بی فنڈ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی اپنے سی پی فنڈ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی اپنے باقی فنڈز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں, یہ اس کا پیسہ جو ان تک پہنچتا ہے, یا ہمارے نام پہ جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ ان کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. اور یہ ہمیں ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے, کسی سرکاری دفتر میں آپ چلے جائیں, کام ہو, آپ کا کام ہو جائے گا؟ وہ کہیں گے پیسے دیں, فائل کو یہ لگیں گے.
تو مطلب تو یہ اس morality قسم کے کی لوگ بات آ ہیں. جاتی ہے سر، ہم پہلے دیکھیں بات یہ کریں. لوگ انتہائی مورلی جو ہے، میں وہ نہیں کہتا، بہت ساری اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو اگر اتنا احساس ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 منٹ ہم چلا کے دکھاتے ہیں، ہم اس کو پروفٹ میں لے کے دکھاتے ہیں اور آپ ہمیں نہ بیچیں، نہیں کریں گے. کہتے ہیں ہمیں آپ دیں، بیڑا غرق ہوتا ہے اسٹیل مل کا ہو جائے، بیڑا غرق ہوتا ہے پی آئی اے کا ہو جائے، بیڑا غرق ہوتا ہے اس ادارے کا ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ ہمیں کیا دیں گے. تو جب اس طرح کی اپروچ ہوگی، اس طرح کی سوچ ہوگی، تو پھر مجھے بتائیں گورنمنٹ کیا کرے؟ گورنمنٹ ان کو اٹھا کے سینے سے لگا لے؟ گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ اپنے آنکھوں پہ بٹھائے یا سر پہ بٹھائے یا ماتھے پہ بٹھائے؟ گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کرتی، دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے ان لوگوں کا جو ہے ہمارے یہاں کہ ہر چیز اٹھا کے انہوں نے گورنمنٹ پہ ڈال دینی، اور یہ آپ جی ہمارے لیے نہیں کرتے، اور یہ آپ جی ہمیں یہ نہیں کرتے. اور بھائی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ. سر ایک اور امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے جس طرح سب منسٹرز نے آ کر اپنی پرفارمنسز بتائیں، تو انہوں نے جو اپنی پرفارمنس بتائی اس میں مختلف چیزیں شامل تھیں، جس میں جو ہے مطلب اب پاکستان ماشاءاللہ سے ڈرونز بھی اپنے بنا رہا ہے جو کہ مختلف چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ جو پی پی ایز ہیں، الحمدللہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو کہ بڑے ایکسپورٹرز ہیں پی پی ایز کے، اور یہ ڈیولپمنٹ ساری کورونا کے دور میں ہوئی. اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز بھی انہوں نے ایک اچھا فگر دیا کہ جو ہم بنا رہے ہیں اور ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان کی پرفارمنس، اگر وہ میں کہتا ہوں فواد چودھری صاحب مائک کے سامنے نہ بھی آتے تو بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ کام ہوئے، رائٹ. اس کے ساتھ سر اور وزراء آئے، جس طرح میں نے بجلی کی بات کی اور اس کے اسٹیل مل کی بات کی، لیکن ان پرٹیکولر میں بات کروں گا شیریں مزاری صاحبہ آئیں، انہوں نے جو کہ ہیومن رائٹس کی منسٹری ان کے پاس ہے، انہوں نے آ کے بات کی مختلف موضوعات پر. انہوں نے کچھ باتوں کے ساتھ ایگری بھی کرتے تھے، لیکن جو انہوں نے بات کی جو ہمارے ایک معاشرے کا ایک بہت ہی ایک گھنونا سا ایک چیپٹر ہے، ایک پیج ہے، وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ، کم سے کم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتی کا. تو اس حوالے سے انہوں نے مینشن کیا اس سے پہلے جو ایک بل پاس ہوئے تھے کہ یہ فلاں فلاں بل پاس ہوئے ہیں، لیکن سر اس پر عمل ہوتا کہیں دکھائی نہیں دیتا. ڈیلی بیسس پر جو آپ صوبہ سندھ میں دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، ایون آپ اپنے کیپٹل اسلام آباد میں دیکھ لیں، یہ کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کمی نہیں آ رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ اس کی 3-4 وجوہات ہیں. اس کی ایک تو ہے سوشل، اس کا ایک ریزن ہے، دوسری ہے اکنامیکل ریزن. مثلا یہ کہ جو سوشیو اکنامک ریزنز میں سے جو بڑی 2-3 وجہ ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں، ہم ان کے ٹائم پہ شادیاں نہیں کرتے. جب ہم شادیاں نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی وہ ان برے اور گندے اور گھناؤنے کاموں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں. اب شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارے ہاں جو فیمیل پاپولیشن ہے وہ 52% ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ جو فیمیل برتھ ریٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو میل برتھ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اس کے باوجود اگر فیمیل گروتھ بھی زیادہ ہے، اپنا برتھ بھی زیادہ ہے اور فیمیل کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ فیمیل میسر ہونی چاہیے شادیوں کے لیے. تو شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ شادیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا. ہم نے جہیز کی ایک لعنت جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے. ایک طرف جہیز ہے، دوسری طرف جو ہے وہ لڑکے والوں کو ولیمہ ہے. یہ ولیمے اور جہیز نے مار دیا ہے لوگوں کی، کمر توڑ دی ہے ان کی، اس لیے کہ ہم نے اپنی ناک بچانے کے لیے اپنی بیٹیاں گروی رکھ دی ہیں، اپنی ناک بچانے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے نا ہم نے اس رزق میں اور اس آگ میں ہم نے جھونک دیا ہے. اور بھائی خدا کا نام ہے، بس کریں، چھوڑ دیں اب جو ہے یہ فرسودہ قسم کی روایات کا. جو ہے مجھے بتائیے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نبی نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا جہیز میں؟ کہا تھا کہ علی کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا یہ، اس نے کہا بیچ کے لے کے آؤ اور اس کا جہیز دوں گا. جہیز بھی علی کے پیسوں سے آیا تھا. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کچھ چیز نہیں دی تھی. تو ہم ماننے والے اس کے ہیں اور کرتے ہیں جی. تو سوسائٹی کی جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر ہے نا جہیز کی. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا دیں گے. اب ذرا عرب ورلڈ کے اندر دیکھیں، عرب ورلڈ کے اندر کیا ہوتا ہے. عرب ورلڈ میں باقاعدہ جو بیٹی ہے وہ جہاں شادی ہوتی ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو پے کرتا ہے، 2 لاکھ ریال سے لے کے انورڈ. تب تک شادی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بیٹی والا دیتا ہے سب کچھ. مطلب الٹیمیٹلی جو ہے معاشرہ اس برائی، معاشرہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں آپ نے روٹ کازز میں جانا ہوتا ہے. کوئی بھی برائی، کوئی بھی مسئلہ، اس کی وجوہات تلاش کرنی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں وجوہات جو ہیں وہ تلاش نہیں کی جاتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمٹمز کو جو ہے ایڈریس کرتے رہتے ہیں. دیکھیں مجھے بخار ہے نا،
بخار کسی پر انفیکشن ہوگا تو بخار ہوگا. میرے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے مجھے بخار ہے, میری چیسٹ میں انفیکشن ہے مجھے بخار ہے, مجھے جو ہے وہ کڈنی کا مسئلہ ہے مجھے بخار ہے. بخار سمٹم ہے. میں اگر پیناڈول کھاتا رہوں اور اس سمٹم کا, اس کڈنی کا علاج نہ کراؤں تو میرا بخار نہیں اترے گا. لہٰذا مجھے اس سمٹم کی طرف جانا ہے, اس بیماری کی روٹ کاز پہ جانا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے, تب میں ٹھیک ہوں گا. تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی احکامات جاری ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کا رول بنتا ہے, کوئی اس طرح کا بل پاس ہوتا ہے, تو اس کو امپلیمنٹ کرانا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا آسان یا مشکل کے چیلنجنگ ہوگا؟ گورنمنٹ نے رول بنایا کہ آپ نے پبلک پلیس پہ سگریٹ نہیں پینی. کتنی مان رہے ہیں میری بات؟ ہر جگہ پہ آپ ذرا جائیں سگریٹ لگا کے بیٹھے ہوں گے. اس نے کہا کہ آپ نے پبلک آفسز کے اندر سگریٹ نہیں پینا. اب سرکاری دفتروں میں چلے جائیں, سرکاری افسر سگریٹ دھوئیں اڑا رہے ہیں, کچھ لگا رہے ہیں. کہاں مان رہے ہیں؟ قانون موجود ہے نا, تو کیا اس کی پاسداری ہو رہی ہے؟ وہ پھر نہیں ہوتی. یہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ یہاں پہ آپ قانون سے نہیں ہوگا. یہ ذمہ داری لوگوں کو محسوس کرنی ہے, آپ اور مجھے محسوس کرنی ہے, میڈیا کو محسوس کرنی, چیخنا پڑے گا میڈیا کو, بار بار کہنا پڑے گا, تب جا کے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ مسائل کیا ہیں. اس لیے کہ ہم باز نہیں آتے. ہم نمائش گلی, یہاں انہوں نے شادی ہال بند کی ہے, لوگوں نے گلیوں میں شادیاں کرنی شروع کر دی. ادھر ٹینٹ لگائیں گے, ادھر جناب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے, اور پھر وہاں پہ جناب وہ دیگیں بھی کھڑ کر رہی ہیں, وہاں پہ چاول بھی بٹ رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ گوشت بھی بن رہا ہے, وہاں پہ 6-8 ڈشز بھی آپ بنا رہے ہیں. آپ نے نہیں رکنا. اور ہم ایسی قوم ہیں, ہم نہیں رکتے, اس لیے کہ ہماری ناک کٹتی ہے, اس لیے کہ ہماری نظریں جھکتی ہیں, اس لیے کہ شریکہ ہے, اس لیے کہ برادری ہے, اس لیے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں. ہم تو ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. سر یہ کہیں میں جتنا سمجھتا ہوں کہ یہ احساس کمتری ہے شاید ہمارے اندر. احساس کمتری بھی ہے, احساس برتری بھی ہے. ہم اپنے آپ کو احساس برتری کا, میں کہتا ہوں میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے لوگ ہیں, ہم سے بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, چاہے میں چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں, یا بہت چھوٹا ہوں یا بہت بڑا ہوں, میں نے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے. میں نے بتانا ہے لوگوں کو, میں نے اپنی بیٹی کو 10 ٹرک جہیز کے دیے ہیں. اور یار میں نے تو 10 ٹرک دے دیے, وہ جس کے پاس 1 ٹرک دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے, اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے مسئلے کھڑے کر دیے, اس کے لیے ہم نے مسئلے کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے, اور میں نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے اپنے 10 ٹرک اٹھا کے 10 لوگوں میں بانٹ دوں کہ یار تم 10 لوگ جو ہے اپنی ایک بیٹی کو جو ہے یہ 10 ٹرک بانٹ دو اور میں 10 لوگوں کا بھلا کر دوں اور میری آخرت بھی سنور جائے گی, دنیا بھی سنور جائے گی. میں یہ کام نہیں کروں گا. میں جو کام کروں گا وہ اتنا گھٹیا ہوگا, اتنا برا ہوگا, اتنا گھناؤنا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے واہ واہ تو کریں گے, لیکن اس کے الٹیمیٹلی جو ریزلٹس آتے ہیں وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں, میرے ساتھ والے نے جو ہے 10 ٹرک دیے ہیں, میں کم سے کم 5 تو دوں نا. تو پھر میں نے قرضہ اٹھانا ہے, پھر میں نے بینک سے لون لینا ہے, پھر میں نے رشتہ داروں سے پیسے لینے ہیں, پھر میں نے ادھار اٹھانا ہے, پھر میں نے چیزیں بیچنی ہے, تو میں نے اٹھا کے اپنی بیٹی کو بیانا ہے, اور باقی کی عمر اسی قرضے کو اس قرضے کو اتارتے ہوئے میری گزر جانی ہے. تو ایسی صورتحال میں ممکن نہیں ہے, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا ہیومن رائٹس, آپ لوگوں کی بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ ٹائملی کرنا شروع کر دیں. اب یہ تو ہم نے 2 پرٹیکولر ایشوز پر بات کر لی نا جو گورنمنٹ کی طرف سے. اوورآل آپ 2 سالہ کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب کی؟ دیکھیں 2 سالہ کارکردگی بہت اچھی رہی ہے. اب ذرا 2 چیزیں ہیں, ایک آپ کی ایکسٹرنل ہے, ایک آپ کے انٹرنل ہے. آپ ایکسٹرنل کو دیکھیں, آپ نے پوری دنیا, یعنی آپ ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ ہم آتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ پیوٹن کتنا اچھا رسپانس دیتا ہے, جسچر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ورلڈ لیڈرز جو ہے وہ کیسے کتنا اچھا جسچر دیتے ہیں. خان جب باہر جاتا ہے کیسے جناب پوری دنیا اس کے ارد گرد, اس کی جو کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, دنیا اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کی فارن پالیسی. وہ جنرل اسمبلی میں تقریر کرتا ہے تو لوگ رو رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. یہ ہے اس کے اندر جو ہے کہ فارن پالیسی, جو فارن محاذ ہے, یہ اس کے اوپر ہماری اچیومنٹس ہیں. یہ ہماری اچیومنٹس ہیں کہ ہم نے کشمیر کو جو ہے اٹھا کے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. آج پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے. آج جو ہے وہ ملیشیا کا اب دیکھیں مہاتیر جو ہے وہ اس سے اتر کے بھی, پرائم منسٹر شپ سے اتر کے بھی پھر بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے. ترکی اس کے اوپر بات کرتا ہے, یورپ اس کے اوپر بات کرتا ہے, امریکہ اس کے اوپر بات کرتا ہے. اور آج دیکھیں کہ انڈیا کہاں ہے, انڈیا از نو ویئر, آئسولیشن میں ہے. اور ہم جو ہے, ہم جسے ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم پتہ نہیں آئسولیشن میں چلے جائیں گے, ہم آج دنیا میں دنگناتے پھرتے ہیں. دنیا میں اسلام کرتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ یس دے آر دا پیپل. سر ایک بات, یہ بالکل اس حوالے سے جو بھی حکمت عملی تھی وہ قابل تعریف ہے,
لیکن سر ایک بات آپ نے بھی اکانومی کی آپ نے جو ہے فارن پالیسیز کی، لیکن سر جو ووٹ دینے والا بندہ ہے میجورٹی جو ہے سر اس کو اگر فرق پڑتا ہے تو وہ اس کو روٹی کی قیمت سے پڑتا ہے کہ یار 10 والی 20 میں ہو گئی ہے، اس کو آٹے کی تھیلی سے پڑتا ہے کہ 750 روپے والا جو تھیلی مجھے ملتی تھی وہ ابھی مجھے 1150 روپے میں مل رہی ہے. سر اس کو فارن پالیسی سے تو ڈائریکٹلی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان کے لیے تو یہ 2 سال بہت ہی زحمت کے میں سمجھتا ہوں کہ ثابت ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، اکانومی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہوتا ہے وہ گریجولی نیچے آتا ہے. ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو مینٹین کرتی ہے. انہوں نے 5 سال کی اپنی پلاننگ کی ہے، ان کو پتا ہے کہ 2 سال میں معاملات یہاں تک جائیں گے، پھر یہ سٹیبل ہوں گے. تو آپ کا گراف جو ہے وہ یوں جا رہا ہے اوپر، ایک جگہ پہ رک جائے گا، پھر وہاں پہ ہلے گا نہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو کھینچ کے واپس لے کے آئیں گے. تو چیزیں ٹائم لگتی ہیں، یہ نہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جما دی جائے. اور اس کے جو ہے ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں نا، آپ اور میں، کیا ہم افیکٹ نہیں ہو رہے کہ یہاں پہ ہمارے کیمرہ مین یا ہمارے پروڈیوسر جو ہیں یہ افیکٹ نہیں ہو رہے؟ ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن ہم سب لوگ یہ سوچ کے کہ جی چونکہ ہمیں جو ہے نقصان ہو رہا ہے اب ہم سڑکوں پہ نکل آئے، ایجیٹیشن شروع کر دیں، مظاہرے شروع کر دیں، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا. اب ہوگا کیا؟ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. ہم نے ووٹ دیا ہے نا، ہم نے ووٹ دیا ہے تو ہمیں اب انتظار بھی کرنا چاہیے. انتظار کرنا چاہیے کس چیز کا؟ کہ لیٹ دیم سیٹل. ٹھیک ہے، اب وہ سیٹل ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو کیا نیچے لے کے آتے ہیں کہ نہیں لے کے آتے؟ اگر تو مہنگائی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے جس رفتار سے اوپر جا رہی ہے اور یہ نیچے نہیں آتی اور چیزیں اسی طرح اوپر جاتی ہیں، تو بڑی ایک عجیب سی چیز ہے الیکشن. وہ الیکشن سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے. پیپلز پارٹی نے، آپ کو یاد ہوگا سر مطلب 3 سال مزید انتظار کریں پھر آبویسلی. اور کیا آپ اس کو ہٹا دیں گے؟ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ہم تو جمہوری لوگ ہیں نا، ہم تو یہی کریں گے نا کہ ٹھیک ہے اب آپ کو ہم نے الیکٹ کیا ہے. اب سر یہ 3 سال کو کیسے لوگ زندہ رہیں گے؟ جو میں نہیں خیال کہ لوگوں کو کچھ ہوگا، اس لیے کہ دیکھیں ہم آپ کو پتہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے. کووڈ کے زمانے میں جب پاکستان کا بزنس بند ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا، ٹھپ ہو گئی چیزیں، لوگ گھروں میں ہیں، کوئی بھوک سے نہیں مرا، کوئی بھوک سے نہیں مرتا. اللہ نے، یہ ہمارا وعدہ ایمان ہے نا، رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت. تو وہ دے رہا ہے نا، وہ دے گا. اگر ہم یہ سوچ لیں یہ کہ یہ پینک ہے، یہ میڈیا پھیلاتا ہے اور یہ پتہ نہیں بھوک سے مر جائیں گے، وہ بھائی آپ اس کو آپ نے مہنگا کی، لوگ پھر بھی خرید رہے ہیں. سر آپ کب تک اکانومی کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ ہماری مہنگائی پر؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اگلا یہ جو ہے نا بجٹ، جو 2021 کا بجٹ ہوگا، اس کے بعد آپ کو خوشخبری ملے گی. اچھا، میرے پاس اطلاعات بھی ہیں اور عام عوام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کے بعد اچھی خبریں ملنی شروع ہو جائیں گی. اور جہاں تک سر جابز کا ایشو ہے، جابز ان امپلائمنٹ ایک بڑا 50% جو ہے پاکستان کے ایک سروے کے مطابق 50% جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں اس میں ایک طرف 50% جو ہے وہ آپ کی جاب ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے. تو اور اس کے بعد پھر مہنگائی آتی ہے کوئی 28% پہ. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں سر کہ یہ بھی ساتھ ساتھ اسی بجٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا اس کو ٹائم مزید لگے گا؟ دیکھیں یہ جو ان امپلائمنٹ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جڑی ہوئی ہے آپ کی جو پالیسیز کے فقدان کے ساتھ. مثلا یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کتنی برتھ ریٹ کتنی ہے یوتھ کی، بچے کتنے پیدا ہوئے، کتنے جوان ہو گئے، کتنے یونیورسٹیز میں پہنچ گئے، کتنے یونیورسٹی سے نکلیں گے. اب یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا آ گیا. اب اس ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اتنے لوگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں گے اور ان کے لیے اتنی امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ والا جو ہے یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں ہم مار کھا رہے ہیں. یہ ڈیٹا جو ہے وہ صحیح کلیکٹ نہیں ہو رہا. اور ڈیٹا جو ہے، اب دوسرا بات، جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ انتہائی پتھیٹک ہے. یہ وہ لاڈ میگالے کا سسٹم ہے جو گورا بنا کے گیا تھا جس کو ہم آج تک لے کے چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ سمپل ایم اے اردو کر کے یا ایم اے میں شرعی علوم کر کے یا ایم اے جو ہے وہ کر کے، وہ کہاں آپ اس کو کہاں اس کی خبر بتا دیں، کہاں لگائیں گے اس کو؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا پڑے گا. بالکل. آپ ان کو ہنرمند پاکستان کی طرف لے کے جائیں، اور جب ہنرمند پاکستان کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہنرمند پاکستان اپنے لیے خود جو ہے وہ جابس کریٹ کرے گا. گورنمنٹ کہیں پہ بھی دیکھیں دنیا میں چیزیں چینج ہو گئی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر خود آگے آ رہا ہے. تو اپنے گورنمنٹ سیکٹر تو ویسے پیچھے جا رہا ہے، وہ تو بیٹھ رہے ہیں. آپ اگر کہیں کہ گورنمنٹ ہی جاب جنریٹ کرے تو پھر گورنمنٹ کہاں سے کرے گی؟ اس کا ہوتا یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے
لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ بزنس ایکٹیویٹیز کو بڑھاوا دیتے ہیں, اور ان بزنس ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بیچ میں شامل کرتے چلے جاتے ہیں. سر آپ کی بات جو ہے وہ بالکل بجا ہے. اس سے ایک اور میرے ذہن میں بات آئی, میں نے مطلب ظاہر ہے جو چیز رانگ نظر آتی ہے ہماری ڈیوٹی ہے اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا, اور جو اگر اچھی بات ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو کامیاب جوان اسکیم گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائی ہے, جس کی مختلف کیٹیگریز ہیں, 1 لاکھ روپے قرضے سے شروع ہوتی ہے, 1 سے 5, پھر 5 سے جو ہے وہ 50 لاکھ تک, ابھی انکریز کر کے 50 لاکھ سے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک کی وہ جو ہے لونز دے رہے ہیں ینگسٹرز کو. اور ینگسٹرز کی آئی تھنک ڈیفینیشن جو انٹرنیشنلی ہے وہ ٹل 30 جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہے. تو اس میں یقیناً جو بھی مستفید لوگ ہو رہے ہیں 27,000 پلس ہو چکے ہیں, اور کچھ کی اب منظوری بھی آ گئی ہے مزید کی. تو اس میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک بندے نے کام شروع کر لیا, بزنس شروع کر لیا, تو پیسہ تو اس کو مل گیا, اس کی کیونکہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ ینگ ہونے والی وہ جو کیٹیگری ہے اس میں لائے کرتے ہیں, اور آپ کے پاس موجودہ طور پہ کوئی بزنس آپ رن نہیں کر رہے ہیں یا کہیں پہ جاب نہیں کر رہے ہیں, تو آپ ایلیجیبل ہیں, آپ کو قرضہ مل گیا, اس کے بعد آپ نے کام شروع کرنا ہے. تو سر وداؤٹ ایکسپیرینس جو ہے آپ کام کرنا وہ کتنا رسکی ہوگا, اس حوالے سے گورنمنٹ کو جو ہے اس طرح کی ٹیکنیکل ٹریننگز دینے کی ضرورت ہوگی. ٹیوٹا دے رہا ہے نا آپ کا, جی ٹیوٹا جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ اس نے پہلے ٹریننگ دینی ہے, انٹرنشپ دے رہے ٹھیک ہے, انٹرنشپ دے رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, باقاعدہ ان کے باقاعدہ کلاسز ہو رہی ہیں, لوگ جو ہے وہ دوسرا دیکھیں فیزیبلٹی بناتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو اٹھا کے پیسے دے دیتی ہے اور آپ جا کے اس کو ضائع کرتے ہیں. آپ نے پہلے اپنا فیزیبلٹی پلان بنانا ہوتا ہے, بزنس کیا اپنا بزنس پلان جو بھی آپ کا فیزیبلٹی بنتی ہے, آپ اپنا بزنس پلان ان کے پاس لے کے جاتے ہیں, ان کے پھر وہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو اس کو اسیس کرتے ہیں کہ آیا یہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے. اچھا جب وہ اس کو اسیس کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ فیزیبل ہے اور یہ بزنس پلان چل سکتا ہے, پھر وہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ سارا پیسہ آپ کو یکدم دے دیا, پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سٹیجز کیا ہیں, آپ اپنے بزنس پلان کی سٹیجز بناتے ہیں کہ میرے یہ پہلے سٹیج یہ ہے کہ میں نے فرض کرے آپ نے ایک ٹھیلے کی ایک ریڈی لگانی ہے, تو پہلا یہ کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ریڈی بنانی ہے, تو آپ کہتے ہیں مجھے ریڈی بنانے کے لیے جو 5,000 روپے دیے جائے یا 50,000 روپے دیے جائے یا 5 لاکھ روپے دیے جائے, تو آپ کو ٹھیلے بنانے کے لیے 50 لاکھ روپے دے دیں گے یا 5 لاکھ روپے. آپ نے ریڈی بنا لی, اب آپ نے کہا مجھے اس کے اوپر فروٹ رکھنا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی ریڈی بن گئی, وہ آئے گی اسیس کریں گے, ہاں جی ریڈی اوکے جی A1 ہے, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو اگلا جو ہے وہ انسٹالمنٹ دے دیں گے. اب آپ نے فروٹ لیا, وہ آپ نے ریڈی کے اوپر رکھ دیا, اب آپ اس کو بیچنے کے لیے نکل گئے. وہاں سے جیسے ہی وہ فروٹ رکھا اور بیچنے کے لیے نکلے, ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کی ریمبرسمنٹ شروع ہوگی. اب آپ پہ پریشر آ گیا, اب آپ نے یہ کہ اس کی قسطیں بھی انسٹالمنٹس بھی آپ نے واپس کرنی ہے. سو آپ کیا ہے, آپ زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیں گے, زیادہ اٹینٹو ہو جائیں گے, زیادہ محنت کرنے لگیں گے. پہلے آپ صبح جلدی دیر سے اٹھتے تھے, اب آپ جلدی اٹھنے لگ گئے. پہلے آپ منڈی نہیں جاتے تھے, اب آپ منڈی جائیں گے, فروٹ لے کے آئیں گے اور اس کو بیچیں گے, اور پھر جو بھی پیسے ہوں گے اپنا گھر بھی چلائیں گے اور ریاست کو بھی, آپ گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ آپ واپس کرنے لگیں گے. سو اس کے فیزیبلٹی پلان کے حصے ہوں گے, فیزیبلٹی کی اسیسمنٹ ہوگی, اور اس فیزیبلٹی کی جو ہے اس کے سٹیجز ہوں گی, جس کے بعد جو ہے یہ قرضہ جو ہے یہ مطلب جو لون دیا جائے گا وہ بنیاد جو ہے اس کی وہ آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے. obviously آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ پلس آپ کے ٹیکنیکل آپ کا ہنر. رائٹ, میں اگر مجھ میں ہنر ہی نہیں ہے, میں ایک اچھا بزنس, میں ایک اچھا جو ہے وہ انجینئر ہی نہیں ہوں. فار ایگزامپل کہ میں جو ہے میں کہتا ہوں میں میکینیکل انجینئر ہوں اور میں نے ایک ورک شاپ بنانی ہے جہاں پہ میں گاڑیوں کا ٹھیک کروں گا, اور مجھے آپ سے جو ہے اتنے پیسے چاہیے جہاں پہ میں نے اتنے, تو وہ لام عالم میں انجینئر ہوں تو میں ان سے مانگوں گا نا. لیکن اگر میں انجینئر ہی نہیں ہوں, میں کہتا ہوں میں گاڑیوں کی وہ کرنی ہے, وہ کہیں گے جی آپ کو گاڑی بنانی آتی ہے, ٹھیک کرنی آتی ہے, میں کہتا ہوں نہیں میں بندے رکھوں گا, وہ کہیں گے نہیں جی آپ کا پلان ہی ناکام ہے. سو سب سے پہلے آپ کو کام آنا چاہیے. جب آپ کو کام آتا ہے تو پھر آپ اس کام کی بنیاد پہ آپ اپنے فیزیبلٹی پلان کو یا اپنے بزنس پلان کو جو ہے وہ آپ اپروو کرواتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اس پورے اس معاملے پر جو ہے ہم نے بات کی جناب احمد صغیر صاحب سے کہ جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے آپ کی, میں ینگسٹر سے جو ہے وہ مخاطب ہوں اسپیشلی, جو لوگ بھی اس لون کے لیے جو ہے اپلائی کر رہے ہیں, کامیاب جوان لون کے لیے, تو سب سے پہلے میک شور کریں کہ آپ کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ درست ہونی چاہیے, وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے, وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ آپ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 1 آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ ہو گئی, نمبر 2 آپ کی جو ایج ہے وہ لیس دین 30 ہونی چاہیے, اور 15 اور 30 کے درمیان ہونی چاہیے, اور نمبر 3 کہ آپ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو آپ کو لون لینے سے جو ہے کوئی نہیں روک سکتا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN.
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। हम जिस तरह सारी जो न्यूज़ है उनको फॉलो कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जो है अपडेट्स हैं दिन की, उसके साथ साथ हम जा रहे हैं। और अहमद सगीर साहब जो है एक खूबसूरत तज्जिया जो है हर बात पर कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही कि जो दो सियासी जो हरीफ हैं जनाब शेख रशीद साहब और राना सनाउल्लाह साहब, ये हमेशा जो है ये जो लड़ाई है इनका, इसका मैदान हमेशा गर्म करके रखते हैं, एक दूसरे पर जो है ना अल्फाज की गोलाबारी इनकी हमेशा जारी रहती है। आज शेख रशीद साहब ने एक स्कूल का, एक कॉलेज का जो है इफ्तिताह किया, उसकी क्या खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि शेख रशीद अहमद ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन सदर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि चीन की मदद से एशिया की सबसे बड़ी रेल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये एक अहम बात। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया, लेकिन उनको एक मरतबा फिर मौका मिल गया मीडिया के सामने। उन्होंने फिर क्या कहा कि अपोजिशन पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। शेख रशीद अहमद का कहना था कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ को मुसीबत में डाल रही हैं और नवाज शरीफ को बुलाने के लिए हुकूमत अदालत जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक पॉइंट्स है सर। मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ को कैसे डबो रही हैं शेख रशीद साहब के मुताबिक? शेख साहब ही जान सकते हैं और बता सकते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन बात ये है कि शेख साहब भी समटाइम देखें, उनका एक रोमांस था मियाँ साहब के साथ, पुराना उनके साथ रहे हैं और लामहला उनका एक ताल्लुक, और वो बहरहाल कोशिश भी कर चुके हैं माजी में कि किसी तरह उनको जो है वो वहाँ से जो है वो माफ़ी मिल जाए और वो वापस चले जाए। लेकिन चूँकि वहाँ से कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं है, इसलिए फिर वो आपको पता नहीं जो क्या कहते हैं कि जो दोस्ती नहीं मुमकिन तो फिर ये अहद करें कि दुश्मनी में बहुत दूर तक ना जाएंगे। अब बात ये है कि दोस्ती तो मुमकिन नहीं है, लेकिन दुश्मनी में बहुत आगे तक निकल गए हैं। बिल्कुल। और इस आगे तक जाने में वो जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, समटाइम वो कह जाते हैं जज्बात में आके, इमोशंस में आके बह के जो है वो ऐसी बातें कर जाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज़ जो है वो शहबाज शरीफ का, या शहबाज शरीफ जो है वो मरियम नवाज़ का कोई वो डबो रहे हैं। देखिए, बात ये है कि इस मुल्क के अंदर सियासत जो है वो बड़ी बदनाम है। एक ऐसी बदनाम ज़माना चीज़ है जिसके बारे में शायद बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं वो चीज़ें भी मैं शायद नहीं कह सकता, वो बातें भी नहीं कह सकता। लेकिन ये तय है कि अल्टीमेटली हम वो जो अखलाकियात है ना, वो हम थोड़ा पीछे छोड़ जाते हैं। हमारे यहाँ गालिंग गलौज भी होती है, हमारे यहाँ जो है वो एक दूसरे को बुरा भला भी कहा जाता है, हमारे यहाँ एक दूसरे के जो है वो उसके साथ पर्सनल होके और उसके बारे में वो बातें कह जाते हैं, उसके घर तक पहुँच जाते हैं कि जो शायद हमें ज़ेब नहीं देती।
اور پھر عوامی نمائندے ہو کر عوامی نمائندے جن کو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس طرح کی لینگویج. اچھا لیکن ایک اور چیز ہے، عوام سننا چاہتے ہیں. اچھا اس طرح کے الفاظ یہ چیزیں، ہاں یہ ایک عجیب سا ایک ڈائلما ہے، میں تو اس کو کہوں گا کہ لوگ خوش ہوتے ہیں. اور دیکھا جی شیخ صاحب نے چھا گئے، شیخ صاحب نے کہہ دیتا تو شیخ صاحب نے پتہ نہیں کیا کر دیا. یا اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو چرب زبان وہ ہیں، ادھر دوسری طرف پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، جو اس طرح کی بات کر جاتے ہیں جو تھوڑے سے جو لچرپن کے زمرے میں آتی ہے، یا جو انتہائی اخلاقیات سے نیچے گری ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ کہہ جاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی لوگ جو ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگ جو ہے وہ کہوا خواہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ ایسی پبلک پلیسز پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں دیکھا میرے لیڈر نے، پھر تیرے لیڈر نے شرارتی نا. مطلب جب اس طرح کا ہم لوگوں کے لیول پہ یا عام عوام کے لیول پہ جب اس طرح کی جو ہے ایک رویہ ہوگا تو پھر وہ چیز ان کو شاید دیتی ہے. ان کو پتا ہے میں نے کیا بولنا ہے، میں کیا بولوں گا جو ہٹ ہو جائے گا، میں کیا کہوں گا کہ لوگوں کو ہم ان کو ہٹ کرتے ہیں نا. ہم پسند کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ہم پسند کرنا چھوڑ دیں وہ کہنا چھوڑ دیں گے، ہم اس کو دکھانا چھوڑ دیں وہ بات کرنا بند کر دیں گے. میڈیا دکھاتا ہے، وہ بولتے ہیں، اس لیے وہ بولتے ہیں کہ لوگ سنتے ہیں، اور اس لیے لوگ سنتے ہیں کہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کو جب تک ہم نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے، بھئی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سلطان رائے کی بڑکیں چلا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہ ہم نے سلطان رائے کی بڑکیں سن کے ہم بڑے ہوئے. تو وہ بڑک جو ہے وہ جب جاگیردار کو للکارتا تھا، اوے جاگیردارا، تو لوگ خوش ہوتے تھے. اب وہی والی چیز جو ہے وہ ان کو نظر آتی ہے اس طرح کے ہمارے لیڈرز کے اندر. وہ جب للکارتے ہیں، ڈھاڑتے ہیں، گرجتے ہیں، برستے ہیں تو لوگ کمال کر دیا. سر یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا ہے وہ خبر جب پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو شیخ رشید بڑے شریف اور اس کے مقابلے میں چونکہ شیخ صاحب تھوڑے سے مہذب ہو جاتے ہیں، وہ اتنا وہ نہیں کرتے. اور رانا صاحب جو ہے وہ شاید وہ کاؤنٹر اٹیک ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یار میری پریس کانفرنس کے بعد رانا صاحب نے آگے نرم گئے. اس سے بھی زیادہ یقین کریں سم ٹائم میں جب ان کے جو ہے ان کی نوک جھونک دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سے انتہائی سخت بات آئی ہے اور دوسری طرف سے اس سے بھی زیادہ سخت بات آ گئی ہے، تو یقین کریں کانوں میں سے دھواں نکل آتا ہے، ہمارے سن کے دھواں نکل آ جاتا ہے. اچھا بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم فیملی میں بیٹھ کے شاید نیوز چینل دیکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کر جاتے ہیں. پر دیکھیں اخلاقیات بھی ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ جرنلزم میں اخلاقیات ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں سیاست میں بھی اخلاقیات ہونی چاہیے. سیاست میں آپ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں، آپ کسی کے ساتھ اتنے پرسنل نہ ہو جائیں کہ آپ بھول جائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ کے ناک کی حد سے نکل کے کسی کی ناک کی حد میں چلا گیا ہے، آپ کے گھر سے نکل کے کسی کے گھر میں پہنچ گئی ہے بات. تو آپ خدا کے لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں جو چیزیں جو ہیں جو دنیا کیا کہے گی کہ کس قسم کے لوگ ہیں. بالکل کہ یہ ایک دوسرے کی جو ہے ایک دوسرے کے اتنا بھی یہ گوارا نہیں کر سکتے یا ایک دوسرے کو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کے خلاف اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں نارمل لائف میں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس جو ہے نا سٹیج پر آ کر مائک سامنے لگے ہوئے ہیں، کیمرہ سامنے لگے ہوئے ہیں، عوام ہمیں پتہ ہے پورا ملک سن رہا ہے، تب بھی ہم اس طرح کے وہ حارث وہ کہتے ہیں کہ 21-22 سال 18 سال سے لے کے 21-22 سال کی عمر تک میں لڑکا اور لڑکی مائک کے آگے کھڑا کوئی بھی مقرر اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ڈرائیور کسی کی نہیں سنتا، وہ کرتا ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بات ایک کہاوت ہے، لیکن یہ کہاوت مجھے بہت سارے لوگوں پہ بڑی صادق نظر آتی ہے اس لیے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے. اب کتنا بھی کہہ لیں ان کے ارد گرد پی آر اوز ہوتے ہیں، ان کے میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مینیجرز ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ سر آپ نے یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. وہ چھوڑ کے پھر انہوں نے آ کے بڑکے شڑکے مارنی ہوتی ہیں اور پھر آ کے انہوں نے سلطان میں بن جانا ہوتا ہے. سلطان میں بن کے جو ہے یہ بیٹھ کے سکرین پردہ سکرین کو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آج ہم نے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا جو انہوں نے پھول برسائے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ ہاں ضرور 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 بالکل. اچھا جی، نیوز یہ ہے کہ سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے تنقید کے خوب تیر برسائے، کہا کہ وہ 100 سے زائد بے گناہ مسافروں کے قتل کا جواب دہ ہے، روز سیاسی گھر بدلنے والا سیاستکار. اور اس کے ساتھ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ نے لفظی گولہ باری کرتے ہوئے کہا کہ شیدہ ٹلی اور عمران مافیا کی سیاست کو پاکستان کے عوام ہر روز بددعاؤں اور نفرت کے پتھر مار کے دفن کر رہے ہیں. شیخ رشید اور عمران نیازی نے اپنی کرپشن، نالائکی، نااہلی اور چوری کے پتھروں سے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. سر یہ دیکھیں
ان کو شیخ رشید سے وہ چیدہ نکالتے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارے ہاں ایک فلم تھی منور ظریف کی، ایک فلم تھی وہ تھی چیدہ پستول. اچھا ایک فلم ہے یہ، آپ کبھی گوگل کیجئے گا اس پہ، یہ بڑی زبردست اور بڑی مزاحیہ فلم تھی. یہ چیدہ پستول سے شیدہ ٹلی انہوں نے نکال دیا ہے کہ یہ جو نا یہ شیدہ ٹلی ہے. ٹلی مطلب ہے کہ وہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب وہ بجایا کرتے تھے نا، بیل بجایا کرتے تھے، اس کو ٹلی کہتے تھے. اور یہ بیل جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے میناروں کے اندر جو ہے وہ لٹکے ہوتے تھے، اس کو کھینچتے تھے، گلے میں باندھی جاتی ہے، وہ بھی ٹلی ہوتی ہے، وہ بھی ٹلی. وہ ذرا یہ پہلے تو اس سے پہلے ان کو چیدہ ٹل کہتے تھے، تو ابھی وہ ٹل سے ٹلی پہ آ گئے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹل بھی نہیں رہے، یہ ٹلی ہو گئے، چھوٹے ہو گئے. تو اٹس سم تھنگ لائک دس کہ جو ہر وقت بچتے رہتے ہیں، پٹکتے رہتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ اس طرح کا. بٹ یہ کہ یہ دیکھیں یہ انتہائی انیتھیکل ہے، بہت ہی زیادہ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں. یہ نہیں زیب دیتی رانا صاحب کو بھی. رانا صاحب بھی دیکھیں اتنے منجھے ہوئے سیزنڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے. اب کیا ہم نہیں جانتے کہ رانا صاحب کہاں کیا کچھ کر کے ہیں، پر ٹھیک ہے وہ ماضی ہے. انہوں نے یہ تنقید کی کہ بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو یہ تو ان کی بھی شامل ہے تعریف میں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہمدردیاں چینج کرتے ہیں، آپ اپنی پارٹی چینج کرتے ہیں، آپ جو سم ٹائم ہوا کا جو سمت ہوتی ہے یا ہوا کے رخ پہ جو ہے آپ بھی بہ جاتے ہیں، آپ بھی اس طرف چل پڑتے ہیں. یا سم ٹائم جو ہے آپ نظریات میں آ کے آپ اپنی نظریاتی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی اپنے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے، اپنی نظریاتی آپ کو لگ رہا ہے کہ نظریات جو ہے اب ان کو دیکھیں. شیخ صاحب کو بھی اچھا، شیخ صاحب نے یہ نہیں کہ جوائن کر لیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو. شیخ صاحب کی اپنی جو پارٹی ہے وہ ایز اٹ از اتحاد ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک اتحاد ہے ان کی پارٹی کا. وہ کہتے ہیں کہ چاہے میری پارٹی میں 2 لوگ ہیں، چاہے 10 لوگ ہیں، چاہے میں اکیلا ہوں، بٹ یہ کہ میرا ایک اتحاد ہے عمران خان کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ ہوں اور کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. تو اس چیز کو تھوڑا ہمیں آنر کرنا چاہیے کہ یار ایک پارٹی کا لیڈر بھی ہے، وہ ہیڈ بھی ہے، چاہے اکیلا ہے یا جو بھی ہے. اس کو کوئی کہتے نہیں تانگا پارٹی ہے یہ، وہ خود بھی کہتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں ہاں میں تانگا پارٹی میں اکیلا ہی ہوں اس تانگے کا وہ جو ہے. بٹ یہ ہے کہ ہے تو پارٹی کا ہیڈ نا یار، آپ نے پارٹی ہیڈ کو تو عزت ہے نا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو عزت دی جائے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بلال بھٹو کو عزت دی جائے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو عزت دی جائے، تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ وہی والی عزت جو ہے وہ شیخ رشید کو بھی دے دیں یار. کچھ نہیں جاتا، وہ اپنی پارٹی کو ہیڈ ہے، اپنی پارٹی کو چلا رہا ہے، اکیلا صحیح، کیا ہوا تانگا پارٹی ہے لیکن پارٹی تو ہے نا. تو آپ اس پارٹی کو جو ہے اتنا بھی نہ رگے دیں، اتنا بھی نہ اس کو جو ہے دیوار سے لگا دیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح کے القابات سے نوازنا شروع کر دیں کہ آپ فلانے ہیں اور آپ ڈھپکے ہیں اور آپ یہ ہیں اور وہ ہیں. سو ہمیں تھوڑا سا اپنے اس جیسچر سے نکلنا چاہیے اور ہمیں ایک گڈ ول جیسچر کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے نظریات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ معاملات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی کی پرسنل چیز ہے تو اس کو فارغ کر دینا چاہیے، یار کیا جاتا ہے. چلے احمد صغیر صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چلتا رہے گا، یہ پروگرام اب چلنا ہے، ایسے ہی چلے گا انشاءاللہ اور ہم اس کو ریگولر جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. سو تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے یہ اب آگے چلے گا. یس تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین، آپ لوگوں نے مختلف جو آج کے کرنٹ ایشوز تھے ان پر ہماری بات چیت سنی. احمد صغیر صاحب کے جو دلچسپ اور مزیدار اور کافی وزن آموز جو تجزیہ تھا وہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے ملاحظہ فرمایا. اور اب سے کیونکہ یہ ٹرینڈ سٹارٹ کر چکا ہے JNN نیوز، اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے نیوز جو ہے آپ کو سارے دن کی لے کر آئیں گے اور اس میں جو ہے ہم جانیں گے کہ آج پورے دن میں جو کہ ٹاپ سٹوریز رہی ہوں گی ان کو ہم وہ زیر بحث رہیں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ رہے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.